अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, पेश खिदमत है मोहतरम अहमद यार खान साहिब की नई तफ्तीशी कहानी जिसका उन्वान है काली छिपकली और रेत के रुस्तम। आप सुन रहे हैं हुमैरा की आवाज़ में। शुरू करते हैं। मैं आपको एक जुर्म की कहानी सुनाता हूँ जिसका इर्तिकाब जज्बात ने कराया था। क्या आप सच मानेंगे कि एक दुल्हन को पहली रात कमरे उरूसी में पलंग पर बिठाया गया, मगर दुल्हा मियाँ पहली मुलाकात के लिए अंदर गए तो दुल्हन गायब थी। वो कोई बदमाश लड़की नहीं, शरीफ और पर्दादार थी। मैंने जब तफ्तीश शुरू की तो ये मेरे लिए तो नहीं, शहरियों के लिए अजीब व गरीब वारदात बन गई। वाक़या यूँ हुआ कि 4 बजे शाम 2 बुजुर्ग और एक नौजवान ये रिपोर्ट दर्ज कराने आए कि गुज़िश्ता रात दुल्हन कमरे उरूसी से लापता हो गई है। उनमें एक दुल्हन का बाप था, दूसरा दुल्हा का बाप और तीसरा दुल्हा खुद था। वाक़यात ये बताए गए कि कल पिछले पहर डोली आई, रात दुल्हन को कमरा उरूसी में दाखिल किया गया। 9 बजे का वक्त था। दुल्हा बाहर दोस्तों में बैठा था। 15 मिनट बाद दुल्हा की बहन दुल्हन के लिए दूध लेकर गई, लेकिन अंदर से दरवाज़ा बंद था। बहन ये समझी कि दुल्हा दूसरे दरवाजे से अंदर आ गया है। दुल्हा को बरामदे वाले यानी अंदर वाले दरवाजे से कमरे में जाते नहीं देखा गया था। तकरीबन 1 घंटे बाद दुल्हा आया और अंदर वाले दरवाजे से कमरे में जाने लगा। दरवाज़ा अंदर से बंद था। डेवड़ी वाले दरवाजे की तरफ से गया, वो दरवाज़ा खुला था। अंदर जाके देखा, वहाँ दुल्हन नहीं थी। उसकी शलवार पलंग पर पड़ी थी, पलंग की चादर गायब थी और कंबल भी गायब था। मौसम कुछ सर्द हो गया था। लोग बरामदों में या कमरों में सोते और कंबल या खेस ऊपर लेते थे। कमरे उरूसी में भी पलंग पर नया कंबल रखा गया था। उन लोगों को फौरन समझ लेना चाहिए था कि दुल्हन अगवा हो गई है। ये बिला शक व शुबा पुलिस का केस था। उसी वक्त पुलिस को इतला कर देते तो कस्बे की नाकाबंदी कर ली जाती। वो छोटा सा कस्बा था जहाँ से रात को एक मुसाफिर गाड़ी गुजरती थी। वो आज की तरह बसों और टैक्सियों का ज़माना नहीं था। कस्बे में कुल 4 लारियाँ थीं जो सिर्फ दिन के वक्त 40 मील दूर एक शहर तक एक तरफ और दूसरी तरफ 30-32 मील दूर एक और शहर तक जाती और आती थीं। रात के वक्त कोई लारी नहीं चलती थी, इसलिए नाकाबंदी की कामयाबी की तवक्को रखी जा सकती थी। मगर उन लोगों ने इतने संगीन जुर्म की तफ्तीश अज खुद शुरू कर दी। सारी रात गुजार दी, अगला दिन भी गुजार दिया और मेरे पास उस वक्त आए जब दुल्हन कम अज़ कम 500 मील दूर पहुंच चुकी होगी। मैं जानता था कि ये लोग शर्म के मारे दुल्हन की गुमशुदगी को पहले छुपाने की कोशिश करते रहे, खुद ही इधर उधर तलाश करते रहे। आखिर सख्त परेशानी के आलम में मेरे पास आए। मैंने उनसे बहुत कुछ पूछा। मैंने देखा कि दुल्हन का बाप दुल्हा और उसके बाप के सामने मेरे सवालों का जवाब देते झिझकता था। मैं उसे अलग ले गया और उसे कहा कि अगर वो अपनी बेटी को बरामद कराना चाहता है तो ये जहन से उतार दे कि वो उसकी बेटी थी। अगर उसका चाल चलन मशकूक था या वो किसी और को चाहती थी तो उसके इजहार से बाप को झिझकना नहीं चाहिए। मैं इस लाइन पर सोच रहा था कि लड़की अपनी मर्जी से भी जा सकती है। बाप की जज्बाती हालत बहुत ही बुरी थी। शरीफ और इज़्ज़तदार आदमी था, बोलता कम और रोता ज़्यादा था। उसने मुझे बताया कि उसके घर में पर्दे की पाबंदी है। लड़की बाहर नहीं जाती थी। किसी सहेली के घर जाती तो माँ से पूछकर और बुरके में जाती थी। बाप को कभी ऐसा इशारा नहीं मिला था कि लड़की किसी को चाहती है। उसका रिश्ता तय हुआ, मंगनी हुई, शादी हुई। उसने अपनी माँ से और छोटी बहन से कोई ऐसी बात नहीं की जिससे शक होता कि उसे यह रिश्ता मंजूर नहीं। बाप ने मुझे यकीन दिलाने की पूरी कोशिश की कि उसकी बेटी ऐसी वैसी नहीं थी। मैंने जहन में ये नोट किया कि बाप को अपनी बेटी के दिल के मुतालिक कुछ भी मालूम नहीं, या वो अपनी इज्जत की खातिर छुपा रहा है। ये कुदरती अमर है कि बाप अपनी बेटियों के खिलाफ कोई बात करते भी नहीं, सुनते भी नहीं और उन पर किसी किस्म की तोहमत तस्लीम ही नहीं करते। दूसरा शक ये था कि लड़की को किसी ने इंतकामन ज़बरदस्ती अगवा किया है। ये तो मैं मकान का मोहल्ले वकू देख कर राय कायम कर सकता था कि वहाँ ज़बरदस्ती अगवा मुमकिन था या नहीं। ऐसा इम्कान कम ही नज़र आता था, क्योंकि अगवा गैर मामूली तौर पर दिलेराना और ख़तरनाक वारदात है जिसका इर्तिकाब कोई पेशेवर ही कर सकता है। मैंने दुल्हन के बाप से पूछा कि लड़की के चंद और उम्मीदवार भी होंगे जिन्हें रिश्ते से जवाब दिया गया होगा। उनमें से किसी ने इंतकामी रद्दअमल का इजहार किया होगा या धमकी दी होगी। बाप ने बताया कि यह रिश्ता ऐसा है कि इसी घर में देना था। ये बिरादरी के रिश्तों का लेन देन था जिसके तहत बात किए बगैर समझा जाता था कि फ़लाँ लड़की फ़लाँ घर में जाएगी। फिर भी 2 घरानों ने रिश्ता मांगा था
انہیں دھتکارا نہیں گیا تھا، انہیں سمجھا دیا گیا تھا کہ برادری کی پابندیوں کی وجہ سے یہ رشتہ نہیں دیا جا سکتا۔ ان گھرانوں نے مجبوری سمجھ لی تھی۔ باپ کی نگاہ میں لڑکی کی گمشدگی کسی کی انتقامی کارروائی نہیں تھی۔ تیسرا شک انسانی نفسیات سے تعلق رکھتا تھا۔ بعض باپ اولاد کو گھر کی زنجیروں میں باندھے رکھتے ہیں۔ لڑکی کو تو وہ پنجرے کا پرندہ سمجھتے ہیں۔ وہ اس وہم میں مبتلا رہتے ہیں کہ ذرا بھول چوک ہوئی اور لڑکی گئی۔ لڑکی اپنی چھت پر بھی جائے تو باپ اسے فوراً نیچے آنے کو کہتا ہے۔ اچھی قسم کے باپ شفقت سے باتیں کرتے اور سمجھاتے ہیں۔ سخت مزاج باپ حکم اور غصے کے لہجے میں بات کرتے ہیں۔ دن بھر لڑکیوں کے لیے وبال جان بنے رہتے ہیں۔ دوپٹہ اچھی طرح لے، دانت نہ نکالا کر، دروازے میں کھڑی کیا کر رہی تھی، ٹانگیں توڑ دوں گا پھر کبھی دروازے میں دیکھا تو۔ وہ اس قسم کے حکم چلاتے رہتے ہیں، مگر یہ نہیں سمجھتے کہ بچی بڑی معصوم اور صابر ذات ہوتی ہے۔ وہ باپ سے شفقت کی طلبگار ہوتی ہے اور اس کے عوض تمام رات باپ کا سر دبانے یا پاؤں دبانے کے لیے تیار رہتی ہے۔ جرح کر کے میں نے معلوم کر لیا کہ باپ سخت مزاج ہے اور اس کے احکام بھی سخت ہیں۔ لڑکیوں کے متعلق اس کی رائے یہ تھی کہ انہیں ذرا بھی ڈھیل نہیں دینی چاہیے اور ان کا کوئی قدم باپ کی اجازت کے بغیر نہیں اٹھنا چاہیے۔ مجھے یقین سا ہونے لگا کہ لڑکی باپ کے گھر میں ہر قدم اس کی اجازت سے اٹھاتی رہی اور یہ قدم اس نے اپنی مرضی سے اٹھایا ہے، جو میرے ریکارڈ کا عجیب و غریب جرم بن گیا ہے۔ میں نے باپ سے لڑکی کی دماغی حالت کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا کہ وہ نارمل ذہن کی لڑکی تھی۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ پاگل تھی، دماغ کی کچھ اور خرابیاں بھی ہوتی ہیں۔ بعض انسانوں کا دماغ 1-2 منٹ کے لیے بگڑتا ہے۔ اس کی 3-4 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ انسان اٹھ کے چل پڑتا ہے مگر یہ اکثر نیند میں ہوتا ہے۔ باپ نے بتایا کہ اسے ایسی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ مجھے یہ شک تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی آنکھ لگ گئی ہو اور وہ نیند میں چل پڑی ہو۔ یہ بھی میرے پیش نظر تھا کہ اس کی شلوار پلنگ پر پڑی تھی اور پلنگ کی چادر اور کمبل غائب تھا۔ میں نے ایسے مریض دیکھے ہیں جو نیند میں کپڑے تک بدل کر کمرے اور صحن میں گھومتے پھرتے اور پلنگ پر واپس آ جاتے ہیں۔ باپ نے بتایا کہ اس میں ایسا کوئی نقص نہیں تھا۔ بعض انسان اچانک غصے میں پھٹ پڑتے اور کوئی ناروا حرکت کر بیٹھتے ہیں مگر فوراً ہی پچھتانے لگتے ہیں۔ اسے ہم ایک لمحے کا پاگل پن کہتے ہیں۔ خودکشی اور قتل اسی عارضی پاگل پن کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دلہن کے باپ نے بتایا کہ اس کی بیٹی میں ایسی عادت بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد ایک ہی پہلو رہ گیا تھا، وہ یہ کہ لڑکی خود بھاگی ہے۔ اگر میرا دماغ ٹھیک کام کر رہا تھا تو میں نے اس جرم کا یہ خاکہ بنایا کہ لڑکی نے شلوار اتاری اور پلنگ کی چادر دیہاتی عورتوں کی طرح کمر سے باندھ لی۔ اس نے کمبل اوڑھا اور باہر نکل گئی۔ ایک صورت یہ تھی کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ ریل گاڑی کے نیچے آ سکتی تھی، لیکن یہ بعید از قیاس تھا کیونکہ خودکشی کی رپورٹ تھانے میں آ چکی ہوتی۔ دوسری صورت یہ تھی کہ اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ دریا قصبے سے 1 میل دور تھا۔ اس صورت میں لاش ملنے کا یا جلدی ملنے کا امکان کم تھا، اور ایک صورت یہ بھی تھی کہ لڑکی خودکشی کے لیے جا رہی تھی کہ کوئی بدماش اسے لے اڑا۔ اگر ایسا بھی نہیں ہوا تو لڑکی بھیس بدل کر اور اپنے آپ کو کمبل میں چھپا کر بھاگنے کے ارادے سے باہر گئی۔ باہر اس کا آشنا کھڑا تھا جو اسے ساتھ لے گیا۔ ایک ریل گاڑی رات 10 بجے کے قریب چلی گئی تھی، دوسری دن کے 11 بجے گئی۔ 3-4 لوریاں بھی جا چکی تھیں، لہٰذا لڑکی کو قصبے میں تلاش کرنا بیکار تھا۔ لڑکی کے بھاگنے یا خودکشی کے لیے جواز موجود تھا جو میرے سامنے تھا، وہ تھا دلہا۔ میں نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ لڑکی اچھی خاصی خوبصورت تھی اور اس کا قد بت بھی اچھا تھا، یعنی اس کی شکل و صورت اور قد بت میں اتنی کشش تھی کہ اسے دیکھ کر رنگین مزاج انسانوں کے دلوں میں اغوا کی خواہش پیدا ہو سکتی تھی۔ اس کے مقابلے میں دلہا میاں اس کا الٹ تھا۔ قد چھوٹا، جسم دبلا، چہرہ زردی مائل سانولا، گال اندر کو پچکے ہوئے اور آنکھوں کے قریب کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں۔ لڑکی کا رنگ گورا اور آنکھیں سیاہی مائل بادامی رنگ کی بتائی گئی تھیں۔ دلہا کا سر شاہدولے کے چوہوں کی طرح چھوٹا اور مخروطی تھا۔ اللہ مجھے معاف کرے، میں اس کا مذاق نہیں اڑا رہا۔ ہر انسان کا خالق خدا ہے۔ کسی کی بدصورتی کا مذاق اللہ کے حضور گستاخی ہوتی ہے۔ میں نے دلہا کی شکل و صورت صرف اس لیے بیان کی ہے کہ جرم کا باعث معلوم کرنے کے لیے یہ ضروری تھا۔ اتنی خوبصورت اور گورے رنگ کی لڑکی کو ایسے بدصورت لڑکے سے بیاہ دینا مجھے کچھ اچھا نہ لگا۔ مرد کو تو یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کرے، مگر لڑکی پر یہ ظلم کیا جاتا ہے کہ برادری کی پابندیوں کی وجہ سے یہ دولت کے لالچ میں بھدے بدصورت مرد
اور بعض اوقات بڑی عمر کے مرد کے ساتھ بیاہ دیا جاتا ہے۔ اس واردات میں میرا یہ شک پختہ ہوتا گیا کہ یہ لڑکی باغی ہو گئی ہے، اس نے خودکشی کر لی ہے یا چوری چھپے اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میں نے دلہا کو الگ بٹھا لیا، وہ مغموم تھا، اس کی مردانگی پر کاری چوٹ پڑی تھی۔ میں نے جب اس کے ساتھ باتیں شروع کی تو معلوم ہوا کہ وہ ذہنی لحاظ سے بھی بھدا اور کاہل ہے۔ میرا سوال سن کر خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھنے لگتا۔ میں اپنا سوال دہراتا تو وہ ادھورا سے جواب دیتا۔ میں یہ تو سمجھ سکتا تھا کہ دلہن کی گمشدگی یا فرار نے اس کا ذہن معاف کر دیا ہے، لیکن ذہنی کاہلی اس کی عادت معلوم ہوتی تھی۔ بعد میں اس کے باپ سے بات ہوئی تو اس نے کہا، یہ تو بھولا بادشاہ ہے۔ میری نگاہ میں یہ بادشاہ ضرورت سے زیادہ ہی بھولا تھا۔ عورت ذات اتنے زیادہ بھولے بادشاہوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا کرتی، کیونکہ وہ خامد کو اپنا فخر سمجھتی ہے اور وہ اپنے فخر کو مذاق کا نشانہ بنتا نہیں دیکھ سکتی۔ شادی سے پہلے تم نے لڑکی کو دیکھا تھا؟ میں نے دلہا سے پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ بہت قریبی رشتہ داری ہے، ہم بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، اکٹھے کھیلے بھی تھے، رشتہ طے ہونے تک ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے رہے ہیں۔ لڑکی تمہیں پسند کرتی تھی؟ میں نے سیدھے لفظوں میں سوال داغ دیا اور یہ بھی پوچھا، تمہارے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا؟ وہ اپنی عادت کے عین مطابق کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ مجھے بڑی ہی پیچ دار جرح کرنی پڑی۔ کوئی خاص بات معلوم کرنے کے لیے جرح ایک خاص ڈھنگ سے کی جاتی ہے، بعض باتیں گپ شپ کے انداز میں کی جاتی ہیں۔ یہ استادی صرف پولیس والے جانتے ہیں۔ میں نے اس استادی سے دلہا سے معلوم کر لیا کہ لڑکی نے اسے کبھی نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا اور پسند بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے اسے یہ بھی اگلوا لیا کہ لڑکی اس کا مذاق بھی اڑاتی تھی۔ 2 بار لڑکی نے اسے کالی چھپکلی بھی کہا تھا۔ بہرحال یہ ثابت ہو گیا کہ لڑکی اسے ایک بھدا بدصورت رشتہ دار سمجھتی تھی۔ میں نے یہ رائے قائم کی کہ لڑکی کا رشتہ طے ہوا تو لڑکی کو بہت دکھ ہوا ہوگا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ لڑکی اسے ناپسند کرتی تھی تو وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی یا کسی اور کے ساتھ اس کا میل جول تھا۔ میں نے دلہا سے صاف الفاظ میں پوچھا تو اس نے پہلے تو گھبراہٹ کا مظاہرہ کیا اور اسے شاید غصہ بھی آ گیا تھا۔ اس نے سوچ کر یا جھیم کر جواب دیا کہ وہ کسی اور کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کا جواب دینے کا انداز ایسا تھا جس سے مجھے شک ہوا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ رشتہ طے ہو جانے کے بعد کسی نے اسے براہ راست یا کسی اور کی زبانی کوئی دھمکی دی تھی؟ نہیں، یہ جواب بھی اس نے کوشش کر کے منہ سے نکالا۔ میں نے رپورٹ کا اندراج اور دیگر کاغذی کارروائی کی۔ اپنے ایک ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ ریلوے اسٹیشن سے پتہ کرے کہ رات کی گاڑی سے کوئی لڑکی کمبل اوڑھے ہوئے اور چادر باندھے ہوئے کسی کے ساتھ گئی تھی یا نہیں۔ میں نے اسے حلیہ اور لباس اچھی طرح سمجھا دیا اور اس سے کہا کہ لاریوں کے اڈے سے بھی معلوم کرے۔ اسے ادھر بھیج کر میں وہ مکان دیکھنے گیا جہاں سے دلہن لاپتہ ہوئی تھی۔ یہاں میں پھر اسی افسوس کا اظہار کروں گا جو میں کئی کہانیوں میں کر چکا ہوں کہ یہ واردات بھی مسلمان گھرانوں کی تھی۔ ہندوؤں کے گھروں میں ایسی شرمناک وارداتیں نہیں ہوتی تھیں۔ میں اس محلے میں داخل ہوا تو تماشائی میرے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ میں اندازہ کر سکتا تھا کہ لڑکی کے باپ اور سسر کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میں گلی کے دونوں طرف کے مکانوں کو دیکھتا واردات والے مکان میں داخل ہو گیا۔ مجھے وہ کمرہ دکھایا گیا جہاں سے دلہن غائب ہوئی تھی۔ اس کمرے کا ایک دروازہ بند تھا اور دوسرا ڈیوڑی میں کھلتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور دروازہ تھا جو مکان کے صحن اور ڈیوڑی کو ملاتا تھا، اور ایک دروازہ ڈیوڑی کا تھا جو گلی میں کھلتا تھا۔ وہیں سے گلی شروع ہوتی تھی۔ گلی زیادہ لمبی نہیں تھی، 5 مکان ایک طرف تھے اور 7 دوسری طرف۔ واردات والا مکان گلی کو بند کر دیتا تھا۔ گلی سڑک سے جا ملتی تھی جس کے دونوں طرف دکانیں تھیں۔ مکان کی سیڑھیاں ڈیوڑی میں تھیں۔ گلی میں کوئی بتی نہیں تھی، سڑک پر بھی بتی نہیں تھی۔ میں جب وہاں پہنچا تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ لڑکی کا بھاگنا یا اغوا اس وجہ سے آسان تھا کہ وہ قصبہ تھا جہاں کی زندگی شام گہری ہوتے ہی سو جایا کرتی تھی۔ اس زمانے میں کاروبار کا آج والا ہنگامہ نہیں تھا۔ آبادی بہت کم تھی، جس کی وجہ شاید یہ تھی کہ انگریزوں نے خاندانی منصوبہ بندی کا محکمہ نہیں کھولا تھا۔ رات 9 بجے تو قصبہ قبرستان کی طرح خاموش ہو جایا کرتا تھا۔ اسی روز ڈولی آئی تھی۔ گھر میں مہمانوں کی کچھ تعداد تھی، مگر مہمانوں کا ہنگامہ صحن کی طرف تھا۔ اس طرف ایک اور دروازہ تھا جو ایک میدان میں کی طرف کھلتا تھا۔ ایک کشادہ ڈیوڑی اس طرف بھی تھی۔ گھر کی عورتیں اور مہمان عورتیں اس ڈیوڑی اور ساتھ والے ایک کمرے میں کھانے، گانے اور ہنسنے کھیلنے میں لگی ہوئی تھیں۔ دلہا باہر میدان میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا گپ شپ لگا رہا تھا۔ گلی کی طرف کوئی رش نہیں تھا۔
میں نے کمرہ عروسی کو اندر جا کر بڑی ہی غور سے دیکھا۔ پلنگ پر پلنگ پوش نہیں تھا۔ دلہن کی شلوار پلنگ سے اٹھا کر الماری میں رکھ دی گئی تھی۔ مجھے دکھائی گئی۔ میں نے اسے پولیس کی گہری نظر سے دیکھا۔ اس پر مجھے تشدد کا اور زبردستی کا کوئی ثبوت نظر نہ آیا۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ لڑکی کو اغوا کرنے والے اسے چادر اور کمبل میں لپیٹ کر اور گٹھری کی طرح اٹھا کر لے گئے ہوں، لیکن یہ دلیری پیشہ ور ہی کر سکتے تھے۔ یہ سوال بھی میرے سامنے آیا کہ انہیں یہ کیسے پتہ چلا کہ لڑکی کو فلاں وقت کمرے میں داخل کیا جائے گا اور دلہا 1 گھنٹے بعد کمرے میں آئے گا۔ اندر کے دروازے کی چٹخنی کس نے چڑھائی تھی؟ اور یہ بھی ایک معمہ تھا کہ دلہن کی شلوار کمرے میں کیوں رہ گئی؟ اس کی جوتی بھی وہاں نہیں تھی۔ اگر اسے اٹھایا گیا تو پلنگ سے اٹھایا گیا ہوگا۔ اس کی جوتی وہیں رہ جانی چاہیے تھی، اور اس صورت میں لڑکی کی کوئی آواز نکلنی چاہیے تھی۔ میں نے گھر والوں سے پوچھا کہ دلہن کی گمشدگی کے بعد وہ اس کمرے میں آئے تو انہوں نے یہاں کوئی بو محسوس نہیں کی تھی؟ میرا مطلب کلوروفارم سے تھا۔ مجھے نفی میں جواب ملا۔ ڈیوڑی میں بتی جل رہی تھی۔ میں گیا، سیڑھیوں پر چڑھ گیا، چھت پر جا کر جائزہ لیا۔ ساتھ والے مکانوں کی چھتوں سے بھاگ کر جانا ممکن نہیں تھا۔ میں نیچے آیا تو ڈیوڑی میں 3-4 آدمی کھڑے تھے۔ مجھے سلام کر کے پرے ہٹ گئے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ گلی والے مکانوں میں رہتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ تمہاری نظروں کے سامنے سے لڑکی نکل گئی اور تم لوگوں کو پتہ نہیں چلا؟ ان میں سے ایک نے میرے قریب آ کر کہا، میں کچھ بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں دیر سے باہر سے آ رہا تھا۔ چاندنی میں مجھے ایک آدمی گلی میں جاتا نظر آیا۔ میں اپنے گھر میں داخل ہو رہا تھا جب وہ میرے قریب سے گزرا۔ میں سمجھا کہ اس گھر کا کوئی مہمان ہوگا۔ وہ اسی گھر سے نکلا تھا۔ صبح جب پتہ چلا کہ لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے اور یہ بھی کان میں پڑی کہ کمبل اور چادر بھی غائب ہے، تو مجھے یہ آدمی یاد آنے لگا۔ اس نے چادر باندھ رکھی تھی اور سر پر کمبل اوڑھ رکھا تھا۔ تب میرے دماغ میں آئی کہ سردی نہایت معمولی تھی، لیکن اس آدمی نے منہ اور سر بھی کمبل میں چھپا رکھا تھا۔ مجھے ایسے شک ہونے لگا کہ وہ دلہن ہی تو نہیں تھی۔ رات کو چونکہ مجھے کوئی شک نہ تھا، اس لیے میں نے توجہ نہ دی۔ ذہن پر زور دیں، میں نے اسے کہا۔ تصور میں اسے جاتا ہوا دیکھیں اور بتائیں کہ اس کی چال مردوں والی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی بیمار مرد ہو۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ آدمی عقل مند معلوم ہوتا تھا۔ خود اعتمادی سے کہنے لگا، وہ بیمار کی چال نہیں تھی۔ وہ چپ ہو گیا اور اچانک بولا، چال لڑکی کی تھی، قدم چھوٹے اور تیز تھے۔ مجھے ایسے شک ہوتا ہے جیسے میں نے ہلکی سی جھنکار بھی سنی تھی۔ یہ زیورات کی تھی یا چوڑیوں کی، مجھے یاد نہیں۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ لڑکی تھی۔ اگر لڑکی نہیں تھی تو کوئی نوجوان لڑکا تھا۔ گلی سے باہر یا کچھ پرے آپ نے کسی کو کھڑے دیکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ گلی سے کوئی 50 گز دور ایک تانگا کھڑا تھا، اس نے جواب دیا۔ تانگا باندھ تانگے میں تھا اور 2 آدمی تانگے کے قریب کھڑے تھے۔ آپ انہیں پہچان سکتے ہیں؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ چاندنی تو اچھی تھی لیکن میں ان کے چہرے اچھی طرح نہیں دیکھ سکا۔ باہر کا ماحول کیسا تھا؟ میں نے پوچھا۔ سڑک پر یا بازار میں کچھ لوگ تھے؟ اللہ کا نام تھا، اس نے جواب دیا۔ بس وہ تانگا تھا اور 2 آدمی اس کے پاس کھڑے تھے۔ پہرا کھڑا ہو چکا تھا۔ مجھے یاد آ گیا کہ رات پہرا بھی ہوتا ہے۔ یہ سرکاری انتظام تھا۔ سارے قصبے میں 12 گورکھے رات 10 بجے سے سحر تک گھوم پھر کر پہرا دیا کرتے تھے۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ اس وارڈ کے چوکیدار کو ساتھ لے آئے۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ لڑکی فرار ہو گئی ہے اور تانگا اسی کے لیے لایا گیا تھا، مگر وہ 2 آدمی تھے کون؟ میں کمرہ عروسی میں ہی بیٹھ گیا۔ دلہا کو دیکھا۔ وہ بدھوؤں کی طرح چپ چاپ تھا اور بہت ہی بے چین۔ مجھے اس پر ترس آ رہا تھا اور بار بار ذہن میں آتا تھا کہ لڑکی اسے کالی چھپکلی کہا کرتی تھی۔ وہ بیٹھ جاتا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوتا، 3-4 قدم چلتا اور رک کر میرے منہ کی طرف دیکھنے لگتا۔ میں نے کہا کہ دلہن کی ماں کو بلاؤ اور اگر دلہن کی بہنیں ہوں تو انہیں بھی بلاؤ۔ معلوم ہوا کہ دلہن کی ایک ہی چھوٹی بہن ہے جس کی عمر 16-17 سال ہے۔ وہ بھی اور اس کی ماں بھی وہیں آئی ہوئی تھی۔ میں نے سب سے کہا کہ لڑکی کی ماں کو میرے پاس بھیج کر سب باہر چلے جاؤ۔ کمرہ خالی ہو گیا۔ دلہن کی ماں اندر آئی تو معلوم ہوتا تھا کہ گر پڑے گی۔ غم سے نڈھال تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھیں۔ اس نے وہ نیا پلنگ دیکھا جو اس نے بیٹی کو جہیز میں دیا تھا تو اس کی ہچکیاں نکل گئیں۔ وہ ہاتھ ملتی تھی اور سر زور زور سے ہلاتی تھی۔ میں نے اسے تسلیاں دی، اطمینان دلانے کے لیے جھوٹ بولے اور کہا کہ اس کی بیٹی کل صبح تک مل جائے گی۔
اسے اسی طرح غائب ہونا تھا تو میرے گھر سے اس کا جنازہ اٹھتا، اتنی خوشیوں سے ڈولی میں بٹھائی اور اس کی ہچکی بند گئی۔ پولیس والوں کو پتھر ہونا پڑتا ہے۔ اگر میں بھول جاتا کہ میں تھانے دار ہوں تو میں اس عورت سے زیادہ روتا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر کہا، رونے سے تو وہ واپس نہیں آ جائے گی، میں جو پوچھوں وہ بتا دو تو اسے واپس لے آؤں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ماں بیٹی ہمراز ہوتی ہیں۔ اگر بیٹی ماں کو ہمراز نہ بتائے تو ماں ایسی جاسوسی کرتی ہیں کہ بیٹی ان سے اپنے پیٹ کے اندر کی بھی کوئی چیز نہیں چھپا سکتی۔ جوان بیٹیوں کی ماں کو جاسوسی کرنی ہی پڑتی ہے، مگر یہ ماں بیٹی کے معاملے میں دھلی ہوئی تختی نکلی۔ میں نے اس سے وہی سوال پوچھے جو لڑکے کے باپ سے پوچھے تھے۔ ماں نے بھی بیٹی کے چال چلن کی تعریف کی۔ میں نے اس سے کہا کہ لڑکی کو زمین نے نہیں نکل لیا، اور ابھی کسی ماں نے اتنا دلیر بیٹا پیدا نہیں کیا جو شادی والے گھر سے دلہن کو اٹھا کر لے جائے۔ لڑکی نادان تھی، جذبات میں آ کر یا کسی کے ورغلانے میں آ کر نکل گئی ہے۔ مجھے ذرا سا اشارہ دے دیں کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ وہ جو کوئی بھی ہے، آپ کے محلے یا برادری کا ہوگا۔ ماں نے رو رو کر بین کر کر کے مجھے یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس کی بیٹی نیک پاک تھی۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے یہ بھی بتایا کہ لڑکی کو یہ رشتہ پسند تھا۔ آپ کے گھر میں مشکوک چال چلن کی کوئی عورت آیا کرتی تھی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے اس کا جواب بھی نفی میں دیا۔ میرے کریدنے پر اس نے بتایا کہ نوکرانی قسم کی ایک عورت ان کے گھر آیا کرتی تھی۔ وہ بیاہ شادی اور ماتم کے موقعوں پر گھروں میں کام کرتی تھی، شادی بیاہ کو بلاوا دینے گھروں میں جاتی تھی اور اس کے ہر گھر میں بے تکلفی تھی، لیکن لڑکی کی ماں کو اس پر کسی قسم کا شبہ نہیں تھا۔ اپنی مزید اور ہیرا پھیری والی جرح سے میں نے یہ معلوم کر لیا کہ یہ عورت اس کی بیٹی کے پاس بھی کبھی کبھی بیٹھا کرتی تھی۔ کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ آپ کی بیٹی سامنے نہیں تو اس عورت نے آپ سے پوچھا ہو کہ بیٹی کہاں ہے؟ میں نے پوچھا، اور پھر وہ اندر آپ کی بیٹی کے پاس جا بیٹھی ہو؟ کئی بار ایسے ہوا ہے، اس نے جواب دیا۔ آپ کی بیٹی اس عورت کو بہت پسند کرتی تھی نا؟ میں نے کہا۔ دونوں اکیلی بیٹھتی تھیں۔ ماں کے منہ سے ہاں نکل گیا۔ میں محلوں کے ایسے کرداروں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ ہر قصبے اور بستی میں ایسی ایک نہ ایک عورت ضرور ہوتی ہے۔ یہ عورت ہر گھر کی رازدار اور ہر گھر کی نوکرانی ہوتی ہے۔ چالاکی اور چرب زبانی اس کا کمال ہوتا ہے۔ فریبی ہمدرد ہوتی ہے، منہ مانگی اجرت لے کر ہمدردی کے پردے میں جڑوں کو پانی لگا جاتی ہے۔ یہ عورت دو دلوں کو جوڑ بھی سکتی ہے اور توڑ بھی سکتی ہے۔ پردہ نشینوں کے عشق و محبت میں یہ پیغام رسانی کا کام کرتی ہے۔ میں نے جب گمشدہ لڑکی کی ماں کی زبان سے ایسی ایک عورت کا ذکر سنا تو میں چونکا۔ اس کا نام قبولو بتایا گیا۔ میں نے ماں سے معلوم کر لیا کہ وہ ان کے گھر زیادہ آتی جاتی تھی۔ جب لڑکی کی ڈولی اس گھر میں آ گئی تو وہ یہاں بھی یعنی لڑکی کے سسرال آ گئی۔ میں نے ماں کو باہر بھیج کر دلہا کی ماں کو بلایا، اس سے بہت ساری باتیں پوچھیں۔ اس نے بھی لڑکی کے چال چلن کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ میں نے قبولوں کے متعلق کچھ معلومات حاصل کی۔ دلہا کی ماں نے بتایا کہ وہ ڈولی کے ساتھ آئی تھی۔ دلہن کے کمرے کی سجاوٹ وغیرہ میں اس نے بہت دلچسپی لی تھی۔ دلہن کو کمرے میں داخل کیا گیا تو قبولو اس کے پاس گئی تھی۔ میں نے جرح کر کر کے یہ بھی معلوم کر لیا کہ اسے ایک بار پھر دلہن کے کمرے میں جاتے دیکھا گیا تھا، تاہم کسی کو اس پر شک نہ تھا۔ اسے سب ہر کسی کی خدمت کرنے والی عورت سمجھتے تھے۔ میں اس کردار کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ دلہن کے ساتھ اس کا آنا کوئی خاص واقعہ نہیں تھا۔ اسے اس گھر میں بھی اپنا حق اور انعام وصول کرنا تھا۔ دلہا اور دلہن کے گھر دور نہیں تھے۔ میرے لیے قبولوں کا یہاں آنا غیر معمولی واقعہ تھا۔ میں فوراً ہی اسے تفتیش میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اتنے میں ہیڈ کانسٹیبل آ گیا۔ اس نے بتایا کہ رات کی گاڑی سے ریلوے اسٹیشن سے صرف 4 ٹکٹ دیے گئے ہیں۔ بکنگ کلرک نے بتایا کہ چاروں دیہاتی تھے۔ دن کی گاڑی کے لیے 7 ٹکٹ دیے گئے، ان میں بھی کوئی عورت نہیں تھی۔ لاریوں کے اڈے سے بھی کوڑا جواب ملا۔ گورکھا چوکیدار آ گیا۔ اس سے پوچھا کہ اس نے اس جگہ کے قریب جو ایک محلے دار نے بتائی تھی رات 9 اور 10 بجے کے درمیان کوئی تانگا دیکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ پہرے کے لیے ابھی آ رہا تھا، اسے ایک تانگا جاتا نظر آیا۔ وہ چونکہ چوکیدار تھا اس لیے اس نے ذرا غور سے دیکھا کہ تانگے میں کون ہے۔ وہ کسی کو پہچان نہ سکا، اتنا دیکھا کہ وہ تانگا بان سمیت 4 تھے۔ کوئی بات نہ بنی۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو الگ کر کے کہا کہ تمام مخبر تھانے میں اکٹھے کرو۔ انہیں جو کام دینا تھا وہ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو سمجھا دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے گورکھے کو بھی فارغ کر دیا اور دلہن کی چھوٹی بہن کو کمرے میں بلایا۔ 16-17 سال کی نوجوان اور پردہ دار لڑکی تھی۔
میں نے اسے بٹھا لیا، وہ بھی رو رہی تھی۔ جھجک اور شرم لازمی تھی، اس کے علاوہ پولیس کا خوف بھی تھا، بڑی بہن کے اس حادثے کا غم بھی تھا۔ میں نے کچھ وقت صرف کر کے اس معصوم سی لڑکی کے دل سے پولیس کا خوف نکال دیا، جھجک بھی کم کر دی اور اسے قائل کر لیا کہ میں اس کا ہمدرد ہوں۔ میں نے اس پر واضح کر دیا کہ میں چونکہ مسلمان ہوں، اس لیے مسلمان گھرانوں کی عزت کی حفاظت کو اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ اسے یہ بھی کہا کہ تمہاری بہن کسی کے دھوکے میں آ گئی ہے، میں کل شام سے پہلے اسے اس جال سے نکالنا چاہتا ہوں۔ بہن کی رازدار ہوتی ہے، اپنی بہن کے متعلق تم جو کچھ بھی جانتی ہو مجھے بتا دو، ورنہ میں اسے تلاش نہیں کر سکوں گا۔ اس لڑکی نے بھی بہن کے کسی خفیہ تعلق سے لا علمی کا اظہار کیا، لیکن لڑکی عقل مند اور حقیقت پسند معلوم ہوتی تھی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ کسی کے بارے میں قسم بھی تو نہیں کھائی جا سکتی۔ میں نے اسے کہا کہ میں جو کچھ پوچھوں وہ مجھے اپنا بھائی اور باپ سمجھ کر بتا دے۔ اس نے بلا جھجک کہا کہ وہ کچھ بھی نہیں چھپائے گی۔ میں نے سوالوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بے شمار سوالوں کے جواب میں اس سے میں نے جو حاصل کیا وہ یہ تھا کہ اس کی بہن کی 3 سہیلیاں ہیں۔ ایک سہیلی بہت گہری ہے، بہن اس کے گھر زیادہ جاتی تھی۔ سہیلیوں کے نام سے ایک اور کردار میرے ذہن میں آیا اور وہ تھا سہیلی کا بھائی۔ یہ کردار اب بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ ایسے کیسوں کی کوئی کمی نہیں کہ لڑکیوں کی سہیلیوں کے غیر شادی شدہ بھائیوں سے بے تکلفی پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھی قسم کی سہیلیاں بھائیوں کو سہیلیوں سے بیاہ دیتی ہیں، مگر جہاں سے شرم و حیا اٹھ گیا ہو وہاں کوئی اور ہی گل کھلتے ہیں۔ لڑکیاں سہیلیوں سے ملنے کے بہانے ان کے بھائیوں سے ملتی ہیں۔ اس دلہن کی بہن سے میں نے پوچھا کہ ان تینوں میں سے کسی کا بھائی جوان اور غیر شادی شدہ ہے؟ اس نے بتایا کہ جس کے ساتھ اس کا بہت پیار تھا اس کا ایک بھائی جوان اور غیر شادی شدہ ہے۔ میرے پوچھنے پر لڑکی نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ اس سہیلی کے گھر جایا کرتی تھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ سہیلی کا یہ بھائی ان میں بیٹھ جاتا اور گپ شپ لگاتا تھا۔ لڑکی سے میں نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ اس کی بہن سہیلی کے بھائی کے ساتھ بے تکلف تھی۔ بعد میں بہن نے چھوٹی بہن کو وہاں لے جانا چھوڑ دیا تھا۔ اسے چھوٹی بہن نے محسوس بھی کیا تھا۔ اس بھائی کے متعلق بہن نے بتایا کہ خوبرو نوجوان ہے، ہنس مکھ ہے اور کثرتی جسم والا ہے، طبیعت کا شوخ اور دلیر ہے۔ قبولوں کے متعلق لڑکی نے بتایا کہ اس کی بہن کے پاس آتی جاتی تھی، بہن اسے پسند کرتی تھی، کہا کرتی تھی کہ بڑی دلچسپ عورت ہے۔ میں نے لڑکی سے پوچھا کہ سہیلی کے اس بھائی اور اپنی بہن کے تعلقات کے متعلق اس کی کیا رائے ہے۔ آپ جو کچھ پوچھ رہے ہیں وہ سچ سچ بتا رہی ہوں، اس نے جواب دیا۔ میرا اپنا دل کچھ اور قسم کا ہے، اس لیے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ آپ خود سیانے ہیں، مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ قبولوں کے متعلق یہ ضرور کہوں گی کہ وہ شریف عورت نہیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ وضاحت کرے کہ یہ عورت کیا کرتی ہے، لیکن لڑکی نے کوئی بات یا خاص واقعہ نہیں سنایا۔ البتہ اس نے ایسا لہجہ اختیار کیا جس سے میں سمجھ گیا کہ قبولوں نے اس لڑکی کو بھی کسی امیدوار کا پیغام دیا ہوگا۔ جو لڑکی نے قبول نہیں کیا، اپنی بہن کے چال چلن کے متعلق اس نے شک کا اظہار نہیں کیا۔ یہ بھی وثوق سے کہا کہ اس نے سہیلی کے بھائی سے کبھی چوری چھپے ملاقات نہیں کی۔ بہرحال اس لڑکی نے میرے لیے کچھ نہ کچھ زمین ہموار کر دی۔ میں نے اسے بھی فارغ کر دیا۔ میں نے گھر کے مردوں کو بلا کر تسلی دی، کچھ ہدایات دیں اور تھانے چلا گیا۔ مخبر آ گئے تھے اور جانے ہی والے تھے۔ میں نے انہیں گمشدہ دلہن کی سہیلی کے بھائی کا نام بتا کر کہا کہ اس کے متعلق تمام تر معلومات حاصل کریں۔ انہیں رخصت کر کے میں ان 2 کرداروں کے متعلق سوچنے لگا، ایک قبولو اور دوسرا سہیلی کا بھائی، جس کا نام اگر صحیح مجھے یاد رہ گیا ہے تو آصف تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس فرار میں قبولوں نے مدد دی ہے، ورنہ جو آدمی تانگا لائے تھے وہ کیسے جان گئے تھے کہ لڑکی فلاں وقت باہر آ جائے گی۔ مجھے اب یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ان پر براہ راست حملہ کر دوں یا کچھ شہادت اور سراغ فراہم کر کے انہیں گھیروں۔ تفتیش کا یہ مرحلہ بڑا نازک اور خطرناک ہوتا ہے۔ بغیر شہادت کے مشتبہ پر حملہ کرو تو صاف بچ کر اپنے تحفظ کا بندوبست کر لیتا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ پہلے تانگے والے کو تلاش کروں، ہو سکتا ہے وہ ان دونوں آدمیوں کو پہچانتا ہو۔ میرا اسسٹنٹ سب انسپکٹر روہتک کے کسی گاؤں کا رہنے والا رگھوناتھ تھا، دلیر بھی تھا، دیانتدار بھی۔ اس میں مسلمانوں کے خلاف ذرا بھر بھی تعصب نہیں تھا۔ اس شخص پر میں ہر قسم کی صورتحال میں اعتماد کیا کرتا تھا۔ میں نے اسے دلہن کی گمشدگی کی واردات سنائی اور کہا کہ کل صبح قصبے کے تمام تانگہ بانوں سے معلوم کرے
کہ گزشتہ رات فلاں جگہ سے کون سواری لے گیا تھا اور کہاں لے گیا تھا۔ میں نے اسے سواریوں کے متعلق تمام تفصیلات بتائیں۔ لڑکی کے متعلق بھی بتایا کہ وہ کس بھیس میں تھی۔ قصبے میں تانگوں کی تعداد 34 تھی۔ یہ ٹوٹے پھوٹے یکے تھے جو قریبی دیہات تک جاتے تھے۔ قصبے کے اندر ان کی ضرورت کم ہی پڑتی تھی کیونکہ فاصلے زیادہ نہیں تھے۔ تانگوں کی اتنی تھوڑی تعداد کی چیکنگ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اگر مشکل ہوتا بھی تو ہمیں یہ کام کرنا تھا۔ صرف تانگے والا ہی بتا سکتا تھا کہ اس نے سواریاں کہاں اتاری تھیں۔ رگھوناتھ نے اسی وقت کانسٹیبلوں کو بلا کر اس ڈیوٹی کی تقسیم کر دی۔ میں نے کانسٹیبلوں کو خبردار کیا کہ کسی نے کسی تانگے والے سے 1 پیسہ بھی لیا تو جانتے ہو کہ میں کیا حشر کروں گا۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ بھوک اور نیند نے پریشان کر رکھا تھا۔ میں گھر گیا، نہایا، کھانا کھایا اور سو گیا۔ صبح 5 بجے ایک کانسٹیبل نے جگایا اور بتایا کہ قتل کی واردات آئی ہے۔ لاش شناخت کی جا چکی ہے اور ابھی موقع واردات پر پڑی تھی۔ قصبے کے ساتھ ہی ایک میدان تھا جس میں درخت بھی تھے، وہاں بچے کھیلا کرتے تھے۔ چند ایک نوجوانوں نے وہاں اکھاڑا کھودا ہوا تھا۔ وہ اکھاڑوں کا زمانہ تھا۔ نوجوان ورزش کرتے، کشتی لڑتے اور کبڈی کھیلتے تھے۔ لباس کی بجائے صحت اور جسم کی ساخت پر توجہ دی جاتی تھی۔ عزت فیشنی لباس والے کی کم اور تنومند جسم والے کی زیادہ ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت کردار پختہ تھے اور جرات مندی بھی تھی۔ کسی کسی کو دلیری غلط راستے پر لے جاتی تھی، جیسے لڑکی کی گمشدگی کے واردات میں ہوا، لیکن جو کوئی سنتا تھا چونک اٹھتا اور ہاتھ کانوں پر رکھ لیتا تھا۔ آج کل کوئی بھی نہیں چونکتا۔ کسی لڑکی کو کسی کے ساتھ بھاگ جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ انگریزی تہذیب اور فیشن نے سب کو کھلی چھٹی دے دی ہے۔ جو گھرانے اخلاقی طور طریقوں اور اسلامی طرز زندگی سے آزاد ہو گئے ہیں، ان کے میاں بیوی آزاد ہیں۔ ان کی دلہنوں کو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوست بلا روک و ٹوک مل جاتے ہیں۔ میں موقع واردات پر گیا۔ تماشائی ذرا دور کھڑے تھے۔ اکھاڑے کے کنارے پر ایک لاش چت پڑی تھی۔ خوبرو جوان تھا۔ جسم کے پٹھے نہایت اچھی طرح بنائے گئے تھے۔ اس نے پہلوانوں والا لنگوٹ باندھ رکھا تھا۔ جسم پر تیل کی مالش کی ہوئی تھی۔ تیل کی شیشیاں لگ رکھی تھی اور اس کے قریب اس کے کپڑے پڑے تھے۔ عمر 22-23 سال تھی۔ لاش کی زبان دانتوں میں جکڑی ہوئی تھی اور آنکھیں قدرتی حالت سے زیادہ کھلی ہوئی تھیں۔ مقتول کا باپ، ماں، بہن اور 2 چھوٹے بھائی جس طرح چیخ چلا رہے تھے، اس سے آسمان کا سینہ چاک ہو رہا تھا۔ میں نے پہلا کام یہ کیا کہ کھوجی کو لانے کے لیے ایک کانسٹیبل کو دوڑایا۔ کھوجی 1.5 میل دور گاؤں میں رہتا تھا۔ لاش کا نظری معائنہ کیا۔ جسم پر کوئی زخم نہیں تھا۔ گلا گھونٹا گیا تھا۔ گردن پر نشان واضح تھے۔ گلے میں رسی ڈالی گئی تھی۔ رسی وہیں پر تھی۔ یہ چارپائی کی ادوائن کی گز بھر لمبی رسی تھی۔ میں نے لاش کو اٹھوا کر ذرا پرے کروایا۔ مجھے امید تھی کہ قاتل کی کوئی نہ کوئی نشانی مل جائے گی۔ نشانی مل گئی۔ یہ ایک تعویذ تھا۔ یہ نصف انچ مربع تعویذ چاندی کا تھا۔ اس کے ساتھ کالی ڈوری تھی۔ یہ مقتول کا بھی ہو سکتا تھا اور قاتل کا بھی۔ لوگ گلے میں تعویذ باندھا کرتے تھے جن کی ڈوری زیادہ لمبی نہیں ہوتی تھی۔ میں نے مقتول کے باپ سے پوچھا کہ یہ تعویذ مقتول کا ہے؟ اس نے بتایا کہ مقتول کا نہیں۔ اس نے تعویذ کبھی نہیں باندھا تھا۔ پھر یہ قاتل کا تھا۔ ڈوری ٹوٹی ہوئی اور پرانی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ مقتول نے مرنے سے پہلے قاتل سے بچنے اور مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ قاتل نے اس کے گلے میں رسی ڈالی تو مقتول نے اس کے تعویذ کی ڈوری پکڑ لی ہوگی۔ اس کا گلا گھونٹنے کے لیے ڈوری پر زور دیا تو ڈوری ٹوٹ گئی۔ یہ تو قتل کا طریقہ تھا جو رسی کی موجودگی اور مقتول کی گردن پر رسی کے نشانات سے واضح تھا۔ میرا اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ قاتل کون ہے۔ میں نے اکھاڑے میں دیکھا گزشتہ شام۔ اکھاڑے میں آنے والے کھدی ہوئی مٹی ہموار کر گئے تھے۔ اکھاڑے کے ایک کنارے کے ساتھ پاؤں کے بہت سے گڈمڈ نشان تھے اور مٹی کی حالت بتاتی تھی کہ یہاں قاتل اور مقتول کا مقابلہ ہوا ہے۔ ہموار مٹی پر پاؤں کے صاف نشان تھے جن کا رخ بتاتا تھا کہ واردات کے بعد قاتل ادھر سے واپس کیا ہے۔ آنے کے نشان نہیں تھے۔ کھدی ہوئی ہموار اور نرم مٹی پر جس میں تیل اور پسینے کی آمیزش بھی تھی، یہ نشان جنہیں کھرے کہا جاتا ہے بڑے ہی واضح اور بہت ہی کارآمد تھے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ ان کا مولڈ تیار کرنے کا فوراً انتظام کرے۔ تماشائیوں کو میں نے کہا کہ اس اکھاڑے میں جو آدمی آتے تھے وہ آگے آ جائیں۔
اور مقتول کے متعلق جو کوئی کچھ بھی جانتا ہے وہ بھی آگے آ جائے۔ میں نے سب کو یقین دلایا کہ انہیں پریشان نہیں کیا جائے گا۔ میرا انداز درخواست والا تھا، اس میں تھانے داروں والا روب نہیں تھا۔ اس کا اچھا اثر ہوا، کچھ آدمی آگے آ گئے۔ باقی سب کو میں نے دور چلے جانے کو کہا اور یہ بھی کہا کہ کسی کے ذہن میں کوئی ذرا سی اور غیر اہم سی بھی بات آ جائے تو فوراً میرے پاس آئے۔ رگھوناتھ بھی آ گیا تھا، اسے میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے کو کہا۔ قصبے میں سول ہسپتال تھا جس کا سول سرجن پوسٹ مارٹم کیا کرتا تھا۔ البتہ دیگر پیچیدہ معائنوں وغیرہ کے لیے ہمیں دور جانا پڑتا تھا۔ میں نے وہیں چارپائی منگوا لی اور بیٹھ گیا۔ اکھاڑے میں جو افراد آتے تھے وہ سب موجود تھے۔ ان کی تعداد 9 تھی، 5 ہندو اور 4 مسلمان۔ یہ سب نوجوان تھے، مقتول کے ہم عمر۔ ان کا کوئی استاد نہیں تھا۔ سورج نکلنے سے بہت پہلے اکھاڑے میں آتے تھے، مقتول ان سے پہلے سحر کی تاریکی میں آ جایا کرتا تھا۔ یہ اس کا روزمرہ کا معمول تھا۔ یہ لڑکے ورزش کرتے اور کشتی بھی لڑتے تھے، شام کو بھی اکھاڑے میں آتے تھے۔ میں نے ان سب کو الگ بٹھا دیا تھا۔ ان کے علاوہ 7 آدمی اور بھی تھے۔ میں اکیلے کو اپنے پاس بلاتا اور اسے یہ یقین دلاتا تھا کہ وہ جو کچھ بھی بتانا چاہے بتا دے۔ کسی کو یہ پتہ نہیں چلنے دیا جائے گا کہ اس نے کیا بتایا ہے۔ میں نے تمام لڑکوں کو باری باری بلایا، پھر بڑی عمر کے جو 7 آدمی تھے انہیں بھی باری باری بلایا۔ ان میں 2 ہندو اور 5 مسلمان تھے۔ یہ سب باعزت حیثیت کے لوگ تھے۔ میں نے ان سب پر جرح بھی کی۔ ان سے جو معلومات حاصل ہوئیں وہ یہ تھی کہ مقتول کو جوانی کے جوش پر قابو نہیں تھا، چال چلن کا برا نہیں تھا، لوفر اور لفنگا بھی نہیں تھا، غنڈہ گردی بھی نہیں کرتا تھا۔ اس میں نقص یہ تھا کہ اپنے آپ کو بہت دلیر اور بہادر سمجھتا تھا۔ اپنے جسم اور طاقت پر اسے ناز تھا۔ جس کسی کو دیکھے کہ اس کا جسم موٹا تازہ ہے اور وہ ذرا اینٹ کر چلتا ہے تو اسے کشتی کے لیے چیلنج کرتا تھا۔ میرے لیے اس کردار کو سمجھنا مشکل نہیں تھا۔ ایسے کردار اب بھی دیکھنے میں آتے ہیں۔ وہ جو ہی جوان ہوتے ہیں اپنے آپ کو رستم سمجھنے لگتے ہیں، سینہ چوڑا کر کے اور بازو پھیلا کر پہلوانوں کی طرح چلتے ہیں۔ یہ جوانی کا جوش ہوتا ہے۔ ان میں کچھ نوجوان لوفر بازی شروع کر دیتے ہیں، بعض صرف اینٹتے ہیں۔ وہ غنڈہ گردی سے جو بچتے ہیں اس میں شرافت کا دخل نہیں ہوتا۔ ان میں دراصل اتنی جرت نہیں ہوتی کہ ایسی ویسی حرکت کرے۔ وہ اپنے آپ کو دلیر ضرور سمجھتے ہیں۔ میں نے چونکہ نفسیات کا بھی تھوڑا سا مطالعہ کیا ہے اور عملی زندگی میں بھی مختلف فنو کردار دیکھے ہیں، اس لیے میں ان کے اندر کے احوال و قوائف سے واقف ہوں۔ مقتول کے متعلق میں نے اس کے دوستوں اور ساتھیوں کی یہ باتیں سنی تو میں سمجھ گیا کہ وہ کیا تھا اور کیسا تھا، اور میں یہ بھی سمجھ گیا کہ وہ کسی کی عزت پر ہاتھ ڈال بیٹھا ہوگا اور قتل ہو گیا۔ ایسے رستم نوجوان ہی رانجھے کا ڈرامہ ہی کھیلا کرتے ہیں۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہر ایک لڑکی ان پر مرتی ہے۔ میں نے اس کے دوستوں سے الگ الگ پوچھا کہ مقتول نے کبھی کسی لڑکی یا لڑکیوں کی بات کی تھی۔ اس قسم کے کردار اپنے عشق و محبت کے من گھڑت قصے سب کو سناتے رہتے ہیں۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا کہ مقتول نے کبھی کسی لڑکی کی بات نہیں کی تھی۔ 2 دوستوں نے وثوق سے کہا کہ کسی لڑکی کے ساتھ اس کا چکر چل ضرور رہا تھا۔ میں نے بہت قریدا یہ بھی پوچھا کہ وہ کون سے گلی محلے میں زیادہ تر جاتا تھا۔ مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا۔ مقتول کا باپ بھی سر اونچا رکھنے والا شخص تھا۔ بیٹے کو غالباً اسی نے خراب کیا تھا۔ ان لڑکوں کے بعد میں نے بڑی عمر کے آدمیوں کو باری باری بلایا۔ سب نے لڑکوں کے بیان کی تصدیق کی۔ وہ چونکہ سنجیدہ عمر کے آدمی تھے اس لیے انہوں نے سنجیدگی سے باتیں کی۔ ہندوؤں نے شکایت کی کہ ان کی لڑکیوں کو اس قسم کے مسلمان لڑکوں سے خطرہ رہتا ہے۔ مسلمانوں نے کہا کہ اس قسم کے لڑکے ہندوؤں کی نظروں میں ساری قوم کو بدنام کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہندو لڑکیاں مسلمان لڑکوں کو پسند کرتی ہیں، لیکن یہ اچھی بات نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ مقتول کے باپ سے کہہ چکے تھے کہ اس کا بیٹا اوچھی حرکتیں کرتا پھرتا ہے، لیکن باپ نے کوئی توجہ نہیں دی۔ یہ تمام آدمی مجھے مقتول کے متعلق تو بہت کچھ بتا گئے، لیکن مجھے ذرا سا بھی اشارہ نہ ملا کہ اس کی دشمنی کس کے ساتھ تھی اور اس کا قاتل کون ہو سکتا ہے۔ میں نے ہندو افراد کو ایک بار پھر بلایا اور ان سے فردن فردن پوچھا کہ انہوں نے جو کہا تھا کہ ان کی لڑکیوں کو مسلمان لڑکوں سے خطرہ رہتا ہے، اس قسم کا وہ کوئی واقعہ سنا سکتے ہیں، اور کیا مقتول کا کسی ہندو لڑکی کے ساتھ دوستانہ تھا؟ یہ لوگ مجھے کوئی واقعہ نہ سنا سکے، یہ صرف شکایت تھی۔ مجھے شک ہوا کہ مقتول ہندوؤں کا شکار ہوا ہے، لیکن پھر یہ خیال بھی ذہن میں آیا کہ عام ہندو قتل کی واردات تک نہیں جاتے تھے۔
پھر بھی میں نے اس امکان کو ذہن میں رکھا کہ قاتل کوئی ہندو ہو سکتا ہے اور کرائے کا بھی ہو سکتا ہے جسے ہندوؤں نے منہ مانگا پیسہ دیا ہوگا۔ تعویذ صاف بتاتا تھا کہ قاتل مسلمان ہے۔ اس تفتیش سے مجھے یہی حاصل ہوا کہ مقتول کیسا تھا۔ اس سے قتل کے باعث کی بھی نشاندہی ہوتی تھی۔ مسئلہ البتہ خاصا ٹیڑھا تھا۔ اس دوران کھوجی آ گیا تھا اور اکھاڑے سے دور دور تک کھرے دیکھ آیا تھا۔ میدان میں گھاس تھی جو خشک بھی ہونے لگی تھی۔ اکھاڑے والا کھرا کہیں نظر آیا، کہیں غائب ہو گیا۔ کھوجی نے بتایا کہ اکھاڑے میں کھرا قاتل کی واپسی کا ہے۔ دور کے کھرے بتاتے تھے کہ وہ آئے دوسری طرف سے تھا۔ آبادی کے قریب جا کر کھرے غائب ہو گئے۔ آگے سڑک بھی تھی اور لوگوں کے پاؤں تلے کوئی کھرا محفوظ نہیں رہا تھا۔ میں نے کھرے کا مولڈ بنوانے کے لیے تو کہہ ہی دیا تھا، لیکن تجربہ کار کھوجی کا ذہن بہترین مولڈ ہوا کرتا تھا۔ یہ لوگ برسوں تک کھرے ذہن میں محفوظ رکھتے اور اس طرح پہچان لیتے تھے جیسے انہوں نے ابھی ابھی دیکھے ہیں۔ مشکل یہ تھی کہ ان کی گواہی عدالت میں تسلیم نہیں کی جاتی تھی۔ تفتیش میں ان کی مدد موم حل کیا کرتی تھی۔ اس کھرے کے متعلق اس نے بتایا کہ دیسی جوتی ہے اور نئی ہے۔ تلوے کی سلائی میں اس نے کوئی ایسی خصوصیت نوٹ کی تھی جو مجھے نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے وہی مقتول کے باپ کو بلایا، اس سے پوچھا کہ کسی کے ساتھ دشمنی عداوت تھی۔ اس نے کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا۔ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اپنے بیٹے کے چال چلن کی اس نے بہت تعریف کی۔ میں نے جرا کی تو بھی اس کے منہ سے کوئی کام کی بات نہ نکلی۔ وہ ہر بات میں یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ بہت بڑا آدمی ہے اور اس کے بیٹے سے سارا شہر ڈرتا تھا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، اپنا جوان بیٹا مروا کر بھی آپ کا بل پہلے کی طرح موجود ہے۔ آپ کے بیٹے سے سارا شہر ڈرتا ہوگا، لیکن آپ بھول رہے ہیں کہ اسے سارا شہر جانتا بھی تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قاتل مل جائے تو مجھے بتائیں کہ کبھی کسی آدمی نے آپ سے یہ شکایت کی تھی کہ آپ کے بیٹے نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سر نیچے کر لیں اور مجھے صحیح جواب دیں۔ اس نے 2 مسلمانوں کا نام لے کر، جن میں ایک حاجی تھا، کہا، انہوں نے ایک بار مجھے کہا تھا کہ تمہارا بیٹا اوچھی حرکتیں کرتا ہے۔ انہوں نے کوئی خاص بات نہیں بتائی تھی۔ کہتے تھے کہ یہ لڑکا کسی روز تمہاری عزت خراب کرے گا۔ ان دونوں کی جوان بہو بیٹیاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اور ان کے جوان بیٹے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ ایک کی ایک جوان بیٹی ہے اور دوسرے کی بہو جوان ہے، دونوں کے بیٹے ہیں۔ میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مقتول نے ان لڑکیوں میں سے کسی کو چھیڑا ہوگا اور اس کے نتیجے میں قتل ہو گیا۔ باپ نے اسے کسی الزام کو تسلیم نہ کیا۔ میں اندھیرے میں ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ مقتول کی ماں کو بلایا، وہ بیان دینے کی حالت میں نہیں تھی۔ جس ماں کا جوان بیٹا قتل ہو جائے اسے تو ہر جیتا جاگتا انسان قاتل نظر آتا ہے۔ ماں پاگل ہو جاتی ہے۔ یہی کیفیت اس ماں کی تھی۔ اس سے بھی کچھ پتہ نہ چلا۔ مقتول کے بھائی چھوٹے تھے، ایک بہن جوان تھی جس کی عمر 20 سال سے زیادہ تھی۔ جذباتی طور پر وہ بھی بات کرنے کے قابل نہیں تھی، لیکن میں نے اس کے جذبات کا ساتھ دے کر اس کی زبان رواں کر لی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تمہارے اتنی خوبصورت بھائی کے قاتل کو تمہارے سامنے پھانسی دوں گا۔ اسے میں وہی راز معلوم کرنا چاہتا تھا جو میرے ذہن میں اٹک گیا تھا۔ یہ تو میں نے معلوم کر لیا تھا کہ اس خاندان کی کسی کے ساتھ ایسی عداوت نہیں تھی کہ قتل تک نوبت پہنچ جاتی۔ قتل کا باعث ایک ہی رہ گیا تھا، کسی لڑکی کو اس نے چھیڑا ہوگا یا کسی لڑکی کے ساتھ مراسم ہوں گے۔ مقتول کی بہن سے میں نے پوچھا کہ مقتول شادی شدہ تھا یا رشتے کی بات ہو رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ خالہ کی لڑکی کے ساتھ منگنی ہو چکی تھی، ابھی دن مقرر کرنا باقی تھا، لیکن وہ نہیں مانتا تھا۔ اس انکشاف نے میرا ذہن کھول دیا۔ میں نے انکار کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ وہ ایسے گھر کا رشتہ چاہتا تھا جہاں سے نہیں مل سکتا تھا۔ کیوں؟ وہ برادری کے باہر کا خاندان ہے، اس نے جواب دیا۔ وہ رشتہ پہلے ہی دیا جا چکا تھا، پرسوں اس لڑکی کی شادی بھی ہو گئی ہے۔ کیا اس لڑکی کو اس نے دیکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس کے ساتھ میل جول تھا؟ وہ میری سہیلی تھی، لڑکی نے جواب دیا، میرے گھر آتی رہتی تھی، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لڑکی تو اسے بہت ہی چاہتی تھی۔ یہاں لڑکی روتے روتے ہچکیاں لینے لگی، بہت دیر روتی رہی، میں نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا۔ اس نے اپنے دل کی تسکین کے لیے کہا، میرا بھائی شیر تھا، پتہ نہیں کتنی لڑکیاں اسے دیکھ کر آہیں بھرتی تھیں، اور پتہ نہیں اسے کس کی نظر بد کھا گئی ہے۔ جس راستے سے گزرتا تھا، کیا مرد کیا عورتیں راستہ چھوڑ دیتی تھیں، اور یہ لڑکی تو اس کے اشاروں پر ناچتی تھی۔
جہاں وہ چپ ہو گئی ادھر ادھر دیکھ کر کہنے لگی، لیکن اچھا ہوا کہ اس کے ساتھ میرے بھائی کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ کیوں؟ میں اسے شریف گھر کی لڑکی سمجھی تھی۔ اس نے کہا، میرا اور اس کا اتنا پیار تھا کہ آپ حساب نہیں کر سکتے، مگر وہ تو کچھ اور ہی نکلی۔ آپ کو تو معلوم ہے یہ وہی لڑکی ہے جس کی شادی کی پہلی رات وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی پرسوں رات۔ اس کا نام؟ میں نے پوچھا۔ جمیلہ، لڑکی نے جواب دیا۔ آپ کو رپورٹ مل چکی ہے نا؟ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ وہ پلنگ کی چادر باندھ کر اور اوپر کمبل لپیٹ کر کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ مجھے یوں دھکا لگا جیسے کسی نے بے خبری میں میرے منہ پر گھونسا دے مارا ہو۔ میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ مقتول کا تعلق گمشدہ دلہن کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس لڑکی نے مجھے یاد دلایا کہ مفروض دلہن اپنی ایک سہیلی کے بھائی کے ساتھ بے تکلف تھی۔ میں نے اس ناگہانی دھکے سے سنبھل کر لڑکی پر نئے زاویے سے سوالوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ ساری جرح اور جواب لکھنے کی ضرورت نہیں۔ مختصر یوں ہے کہ بہن کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے بھائی اور سہیلی کی باہر بھی ملاقاتیں ہوتی تھیں یا نہیں۔ اسے یہ یقین تھا کہ وہ ایک دوسرے کو والہانہ انداز سے چاہتے ہیں۔ اس کے سامنے جمیلہ نے اپنے ہونے والے خامند کا ذکر کرتے ہوئے اس کا نام نہیں لیا تھا، بلکہ اسے کالی چھپکلی کہا تھا، اور وہ اسے کالی چھپکلی ہی کہا کرتی اور ایسی نفرت کا اظہار کیا کرتی تھی جو اس کے برداشت سے باہر تھی، لیکن اپنے والدین سے یہ رشتہ منسوخ نہیں کرا سکتی تھی۔ مقتول کی بہن نے میرے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے یہ انکشاف بھی کیا کہ مقتول بھی کالی چھپکلی کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اس نے 2-3 بار یہ بھی کہا تھا کہ اس نے لڑکے یعنی دلہا کو راستے میں روک کر کہا تھا کہ تم اتنی خوبصورت لڑکی کے قابل نہیں ہو، شادی سے انکار کر دو ورنہ پچھتاؤ گے۔ کالی چھپکلی نے کچھ مرا مرا سا جواب دیا تھا۔ کوئی اور ہوتا تو مقتول کے دانت توڑ دیتا، لیکن دلہا میاں کالی چھپکلی ہی ثابت ہوا۔ لیکن مقتول کی بہن نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ میرا بھائی اس لڑکی سے بچ گیا، سارے خاندان کی رسوائی ہوتی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ جمیلہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے؟ تو کیا اسے بھرے پورے گھر سے کوئی اٹھا کر لے گیا ہے؟ اس نے جواب دیا، اس نے جس طرح میرے بھائی پر ڈورے ڈالے تھے اسی طرح کسی اور کو بھی پھانس رکھا ہوگا۔ تم اس کی سہیلی تھی، میں نے کہا، کیا جمیلہ اچھے چال چلن کی لڑکی نہیں تھی؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتی، اس نے جواب دیا۔ اس کا بھاگ جانا ثابت کرتا ہے کہ وہ کیا تھی۔ میں تو اسے شریف سمجھتی تھی۔ میرے دل میں اس شک کا پیدا ہونا قدرتی تھا کہ جمیلہ کو مقتول نے ہی بھگایا ہوگا اور وہ اسی کی پاداش میں قتل ہوا۔ اس امکان پر مجھے غور کرنا تھا۔ مقتول کی بہن سے میں براہ راست نہیں پوچھنا چاہتا تھا کہ بھگا لے جانے والا اس کا بھائی ہی تو نہیں تھا۔ میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ جمیلہ کا موضوع ٹھپ کر کے میں مقتول کے قتل پر آ گیا۔ اس کے متعلق 2-4 باتیں کر کے میں نے لڑکی سے پوچھا، گزشتہ رات تمہارا بھائی گھر تھا؟ وہ دیر سے تو نہیں آیا تھا؟ وہ اکثر ذرا دیر سے ہی گھر آیا کرتا تھا، بہن نے جواب دیا۔ رات کو وہ کچھ جلدی آ گیا تھا۔ غصے میں تھا؟ میں نے پوچھا۔ خوش تھا یا گھبرایا ہوا تھا؟ میں نے غور نہیں کیا، اس نے جواب دیا۔ اس سے 1 رات پہلے بھی دیر سے آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ یہ دلہن کے فرار کی رات تھی۔ ہاں، اس نے جواب دیا۔ وہ جب آیا تو میں سو گئی تھی، صبح جاگی تو وہ ورزش کرنے گیا ہوا تھا۔ وہ ہر روز کی طرح خوش باش تھا یا تم نے اس میں کوئی تبدیلی دیکھی تھی؟ اس میں تبدیلی تو آ ہی گئی تھی، بہن نے جواب دیا۔ جمیلہ کی شادی نے اسے مغموم کر دیا تھا۔ تمہارے گھر میں یہ خبر کب اور کس طرح پہنچی کہ جمیلہ کمرہ عروسی سے غائب ہو گئی ہے؟ دوسری صبح جمیلہ کی بہن گھبرائی ہوئی آئی تھی، اس نے جواب دیا۔ اسے نے جمیلہ کے متعلق پوچھا اور پھر رازداری سے بتایا تھا کہ جمیلہ رات سے لاپتہ ہے۔ تمہارا بھائی کہاں تھا؟ گھر نہیں تھا، اس نے جواب دیا۔ میری ماں جمیلہ کے سسرال چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد بھائی آ گیا۔ میں نے اسے یہ خبر سنائی تو اس نے ذرا اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا تھا کہ ہاں پتہ چل گیا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ اسی کے متعلق باتیں شروع کر دیں۔ اس نے کہا تھا کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، میرا بھی یہی خیال تھا۔ معمہ میرے لیے معمہ ہی رہا۔ میرا خیال تھا کہ جمیلہ مقتول کے ساتھ گئی ہوگی، مگر بہن بتا رہی تھی کہ مقتول رات گھر سویا تھا، اگلی رات بھی گھر تھا۔ اگر جمیلہ اس کے ساتھ گئی ہوتی تو مقتول بھی اس کے ساتھ ہوتا۔ اگر یہ جرم مقتول کا ہی تھا تو لڑکی کو قصبے میں ہی ہونا چاہیے تھا۔ اس نے جمیلہ کو کہیں چھپا رکھا ہوگا
اور موزوں وقت پر قصبے سے باہر لے جانے کا پلان بنایا ہوگا۔ اس شک کے پیش نظر کہ جمیلہ کو مقتول لے گیا تھا، میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جمیلہ کے دلہا کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ مقتول کی کارستانی ہے۔ اس نے برادری کے دلیر قسم کے آدمیوں کو بتایا ہوگا، ان آدمیوں نے مقتول کو قتل کر دیا ہوگا۔ دلہا میں قتل جیسے جرم کی جرت نہیں تھی، وہ خودکشی کر سکتا تھا، اس کی بھی اس میں جرت نہیں تھی۔ اس کا باپ اور جمیلہ کا باپ قتل کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ دلہا اور دلہن کے بھائی چھوٹے تھے، چچے، تائے، ماموں اور ان کے بیٹے قابل غور تھے۔ اگر قاتل ان میں سے کوئی تھا تو اس نے دلہن اور دلہا کے والدین سے اپنے ارادے کا ذکر نہیں کیا، اس لیے وہ تھانے آ گئے۔ اگر وہ بھی قتل کی اسکیم میں شریک ہوتے تو پولیس کو لڑکی کے فرار سے بے خبر رکھتے۔ بہرحال میں اندھیری بھول بھلائیوں میں الجھ گیا تھا۔ میں ذہن میں جرم کے ارتکاب کا جو بھی نقشہ بناتا تھا، اس کی لکیریں کسی نہ کسی مقام پر رک جاتی اور آگے گپ اندھیرا آ جاتا تھا۔ میں نے حالات آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ یہ ایسے حالات تھے کہ فوراً ہی ایک شک پیدا ہوتا تھا، مگر آگے جا کر ایک ایسا سوال سامنے آ جاتا جس کا کوئی جواب نہیں ملتا۔ میری کوشش تھی کہ شام تک تفتیش مکمل کر لوں، یہ ممکن نہیں تھا۔ تجربے اور فہم و فراست کی بنا پر یہ امکان میرے ذہن میں نقش ہو گیا کہ دلہن کے فرار اور اس قتل کی واردات کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ تفتیش کرنے والے افسر کے لیے یہی مرحلہ مشکل ہوتا ہے۔ اگر وہ قرائن اور حالات میں بہتا چلا جائے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اپنی عقل کا استعمال اور خود اعتمادی بہت ضروری ہے۔ اگر یہ کوشش کی جائے کہ کوئی وعدہ معاف گواہ مل جائے جو ہر مشتبہ کو تشدد کی چکی میں ڈال کر کسی نہ کسی سے جھوٹا سچا اقبال جرم کرا لیا جائے تو عدالت میں جا کر کیس چوپٹ ہو جاتا ہے اور بے عزتی ہوتی ہے۔ آج کل تو پولیس اس بے عزتی کی عادی ہو چکی ہے، عدالتیں بھی پرواہ نہیں کرتی۔ انگریز کے زمانے میں مجسٹریٹ اور سیشن جج شک پر ملزم کو تو بری کر دیتے تھے، لیکن تفتیش کرنے والے افسر کو نہیں بخشتے تھے۔ فیصلے میں لکھ دیتے تھے کہ پولیس نے تفتیش میں اور مقدمے کی تیاری میں مجرمانہ غفلت برتی ہے۔ اس فیصلے پر متعلقہ تھانے دار کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوتی تھی۔ میں اس بے عزتی سے بچنا چاہتا تھا۔ یہ بے عزتی صرف میری نہیں، پولیس کے پورے محکمے کی توہین تھی۔ میں نے وعدہ معاف گواہ کی تو سوچی ہی نہیں۔ مجھے اپنے اوپر بھروسہ تھا کہ مجرم پیشہ ور نہ ہوئے تو میں اقبال جرم کروا لوں گا۔ میں نے اکھاڑے میں جانے والے 9 لڑکوں کو شامل تفتیش کر لیا، ان کے نام پتے لکھ لیے، ان کے دلوں سے پولیس کا ڈر دور کیا اور کہا کہ ان کے دوست کے قاتل کو پکڑنے کے لیے مجھے ان کی مدد کی شدید ضرورت ہے۔ اس وقت دن کے 2:30 بج رہے تھے۔ میں ان لوگوں کو ساتھ لیے صبح سے وہاں بیٹھا تھا۔ میں نے لڑکوں سے کہا کہ وہ گھروں کو چلے جائیں اور کھانا کھا کر تھانے آ جائیں۔ میں نے ضروری کاغذی کارروائی کی، مقتول کے باپ کو لاش کی وصولی کے لیے تھانے چلنے کو کہا اور میں تھانے چلا گیا۔ لاش تقریباً میرے ساتھ ہی تھانے میں آئی۔ پوسٹ مارٹم ہو گیا تھا اور رگھو ناتھ نے ایک کمال یہ کیا تھا کہ تانگے والی کو اس نے پکڑ لیا تھا اور وہ اس کو تھانے لے آیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ قابل فہم تھی۔ مقتول کے گلے میں رسی ڈال کر اسے مارا گیا تھا، جسم پر اور کوئی چوٹ نہیں تھی۔ موت کا وقت جو لکھا گیا تھا وہ صبح کی تاریکی کا وقت تھا۔ تانگے والا جلدی ہی مل گیا، کانسٹیبلوں کو زیادہ وقت صرف نہیں کرنا پڑا۔ انہوں نے صرف 4 تانگے چیک کیے، 5ویں تانگہ بان نے بتا دیا کہ اس محلے میں وہ گیا تھا۔ یہ اسے تھانے لے آئے۔ میں پہنچا تو اسے اندر لے گیا۔ میں نے اس پر کوئی سوال نہ کیا، اسی کو بولنے کا موقع دیا۔ میں اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ بعض تانگہ بان بھی جرم میں شریک ہوتے اور اجرت لیتے تھے، یہ آدمی ایسا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس نے بتایا کہ 2 جوان آدمیوں نے اسے کہا کہ محلے سے ایک بیمار کو لینا اور ریلوے اسٹیشن جانا ہے۔ پیسے طے کر کے وہ ان کے ساتھ گیا اور مسلمانوں کے محلے میں اسے سواریوں نے روکا اور نیچے اتر کر کہا کہ تیسری سواری ابھی آتی ہے۔ تانگہ بان نے انہیں کہا کہ جا کر بیمار کو لے آئیں۔ اسے کیسا پتہ چلے گا کہ تانگہ آ گیا ہے؟ ایک نے کہا کہ بیمار آ رہا ہے۔ 15-20 منٹ گزر گئے۔ تانگہ بان نے پریشانی کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ اور زیادہ نہیں رکے گا۔ دونوں نے اسے کہا کہ وہ انتظار کی جتنی اجرت مانگے گا دیں گے۔ ایک گلی میں سے ایک عورت نکلی، بتی نہیں تھی، چاندنی تھی۔ یہ پتہ چلتا تھا کہ وہ عورت ہے، پہچاننا مشکل تھا۔ ایک جوان نے آہستہ سے کہا، وہی معلوم ہوتی ہے۔ ایک نے ذرا اونچی آواز سے کہا، لے آؤ۔ وہ عورت واپس گلی میں چلی گئی۔ 10-15 منٹ بعد گلی میں سے کوئی اور نکلا، قریب آیا تو اس کے سر پر کمبل تھا جو گھٹنوں تک گیا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ کمبل میں چھپا ہوا تھا۔ تانگہ بان بھی نیچے کھڑا تھا، اسے تانگے میں بیٹھنے کو کہا گیا۔
ایک آدمی اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور دوسرا بیمار کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بیمار مرد تھا یا عورت؟ اس نے جواب دیا کہ یہی سوال وہ اپنے آپ سے پوچھتا رہا ہے۔ پہلے وہ اسے مرد سمجھتا تھا، لیکن تانگے میں سوار ہوتے وقت چوڑیوں کی کھنک بڑی صاف سنائی دی تھی۔ اس نے تانگے سے اترنے تک کوئی بات نہیں کی۔ دوسرے دونوں بھی خاموش رہے۔ تانگا بان نے اسے عورت سمجھا۔ آگے جا کر اسے یقین ہو گیا کہ یہ عورت ہے۔ تانگا بان کو ریلوے اسٹیشن چلنے کو کہا گیا۔ ریلوے اسٹیشن پر تانگا پہنچا تو گاڑی جو پہلے ہی آئی ہوئی تھی چل پڑی۔ اگلی سیٹ والا تانگے سے اترا اور مایوس ہو کر بولا، اب کیا کریں؟ پچھلی سیٹ والے نے کہا کہ لاریوں کے اڈے پر چلو۔ تانگے والے نے کہا کہ اس وقت تو کوئی لاری نہیں ملے گی۔ ایک نے کہا کہ مل جائے گی، رات کو ایک لاری جاتی ہے۔ تانگا بان کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ لوگ کہاں جا رہے تھے۔ وہ تانگا لاریوں کے اڈے پر لے گیا۔ وہاں ادھر ادھر 4-5 لاریاں کھڑی تھیں۔ جانے کے لیے تیار کوئی بھی نہیں تھی۔ تانگا اڈے والوں کے کمرے کے سامنے رکا تھا۔ وہاں روشنی بھی تھی۔ ایک آدمی باہر کھڑا تھا۔ وہ کمالہ 10 نمبریہ تھا۔ اس سے ایک سواری نے پوچھا کہ کوئی لاری جا رہی ہے؟ کمالے نے پچھلی سیٹ کی طرف غور سے دیکھا اور کمرے میں چلا گیا۔ اندر سے ایک اور آدمی نکلا۔ اسے تانگے کے پیچھے آ کر بات کی۔ اس نے کہا کہ ایک لاری تھوڑی دیر تک جا رہی ہے۔ تانگا چھوڑ دو، اندر آ جاؤ۔ سواریاں اسٹیشن پر انتظار کر رہی ہیں۔ تانگے کی اگلی سیٹ پر جو بیٹھا تھا اس نے دوسری سواری سے پیسے لے کر تانگا بان کو دیا اور رخصت کر دیا۔ وہ تانگا واپس لے آیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ جو 2 آدمی اسے محلے میں لے گئے تھے ان میں سے وہ اسے پہچان سکتا ہے جو اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا، لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ اس نے اسے مدھم روشنی میں دیکھا تھا۔ اب شاید پہچاننے میں مشکل پیش آئے۔ بہرحال اس نے کہا کہ اسے سامنے لاؤ تو بتا سکوں گا۔ تانگا بان کو پتہ چل چکا تھا کہ ایک جوان آدمی قتل ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے اپنے مطلب کی بہت سی باتیں پوچھیں اور اسے تھانے میں موجود رہنے کو کہا۔ پھر بھی کچھ تانگا بان نے میری مشکل آسان کر دی۔ تانگا بان مجھے مجرموں کے قریب لے گیا۔ مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے میں نے دودھ کی نہر نکال لی ہے۔ میں آپ کو لاریوں کے اڈے کے متعلق کچھ بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج کل لاریوں کے اڈے اس دور کے اڈوں سے مختلف ہو گئے ہیں۔ سواریوں اور بسوں کا اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ راستہ نہیں ملتا۔ جہاں صرف جیب کترے اپنے کرتب دکھاتے ہیں۔ میرے وقتوں میں لاریوں کے اڈے رات کے وقت بدماشی کے اڈے بن جایا کرتے تھے۔ تھوڑی سی لاریاں ہوتی تھیں جو رات کو نہیں چلتی تھیں۔ اڈے کے کمرے یا کمرہ چرسیوں اور جواریوں کا اڈا بن جاتا تھا۔ قصبوں میں ایسے 2 اڈے ہوتے تھے، ایک لاریوں کا اڈا اور دوسرا تکیہ۔ یہ قبرستان میں ایک کوٹھلی ہوتی تھی جس میں قبرستان کی دیکھ بھال کے لیے ایک ملنگ سا رہتا تھا۔ اس کے پاس 3-4 اسی کی قسم کے ملنگ مستقل یا عارضی طور پر رہتے تھے۔ یہ لوگ چرس اور بھنگ پیتے اور ان جواریوں کا پہرا دیا کرتے جو ان کی کوٹھلی میں جوا کھیلا کرتے تھے۔ لاریوں کا اڈا تو 10 نمبری بدماشوں اور گنڈوں کا اڈا ہوتا ہے۔ یہ گروہ پولیس کے لیے درد سر بھی ہوتا ہے اور یہ لوگ پولیس کے کام بھی آتے تھے۔ میں اس اڈے سے واقف تھا۔ کمالے بدماش کو بھی جانتا تھا، میرے ہی قصبے کا رہنے والا تھا۔ ایک کانسٹیبل کو بھیجا کہ اڈے کے دونوں ٹھیکیداروں کو بلا لائے۔ اڈا دور نہیں تھا۔ اتنے میں اکھاڑے والے لڑکے آ گئے۔ میں نے انہیں باری باری بلا کر پوچھا کہ مقتول کا سب سے زیادہ گہرا دوست کون تھا۔ میں اس لائن پر کام کر رہا تھا کہ لڑکی کو بھگا لے جانے والا مقتول تھا۔ یہ پختہ شک تھا، یقین نہیں تھا۔ پہلے 4 لڑکوں نے ایک ہی لڑکے کا نام لیا۔ میں نے دوسروں سے نہیں پوچھا۔ میں نے اس لڑکے کو دیکھ لیا۔ اس کا نام ارشاد یا دلشاد بتایا گیا تھا۔ ذہن سے نکل گیا۔ آپ اسے ارشاد کہہ لیں۔ وہ مقتول کی عمر اور اسی کے جسم کا نوجوان تھا۔ میں نے ان سب کو برآمدے میں بلایا اور لائن میں کھڑا کر کے تانگا بان سے کہا کہ وہ دیکھے کہ ان میں وہ لڑکا ہے جو اس کے تانگے میں اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ مجھے خدشہ تھا کہ وہ نہیں پہچان سکے گا۔ مجھے یہ بھی توقع تھی کہ اگر میرا مطلوبہ آدمی ان میں ہوا تو وہ تانگے والے کو پہچانتا ہوگا۔ اس صورت میں اس کے چہرے کے تاثرات یقیناً تبدیل ہوا ہوں گے۔ تانگے والے نے ہر ایک لڑکے کو دیکھنا شروع کر دیا اور میں بھی ہر لڑکے کے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھتا رہا۔ میں نے زیادہ تر ارشاد کا چہرہ دیکھا۔ تانگا بان اس کے سامنے رک گیا اور اسے دیکھتا رہا۔ میں نے ارشاد کے چہرے پر بڑی صاف تبدیلی دیکھی۔ تانگا بان اگلے لڑکے کو دیکھنے لگا۔ اس نے ایک بار پھر ارشاد کو دیکھا۔ تانگا بان پھر آگے چلا گیا۔ میں نے پیچھے جا کر ارشاد کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے لائن سے باہر نکال کر دبی سی آواز میں کہا، میرے کمرے میں چل کر بیٹھو۔
اس کے چہرے پر جو رنگ اڑا اور جو رنگ آیا، اس نے مجھے صاف بتا دیا کہ احمد یار خان یہی تمہارا آدمی ہے۔ دوسرے کسی بھی لڑکے کے چہرے پر کوئی مشکوک تاثر نہیں تھا۔ میں نے ارشاد کو اپنے دفتر میں بھیج کر لڑکوں سے کہا، شاباش میرے بچوں، جہاں جی چاہتا ہے بیٹھو، لیکن یہیں رہنا۔ میں نے ارشاد کو اس خیال سے پکڑا تھا کہ نوجوان دوست جوانی کے جوش اور محبت کے جذبات سے مغلوب ہو کر ایک دوسرے کی مدد نتائج سے بے پرواہ ہو کر کیا کرتے ہیں۔ اگر اغوا کا مجرم مقتول ہی تھا تو اس کے کسی گہرے دوست نے اس کی مدد کی ہوگی، وہ ارشاد ہی ہو سکتا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے بتایا کہ ارشاد اس کا گہرا دوست تھا۔ تانگا بان نے لڑکوں کے وہاں سے ہٹنے کے بعد مجھے کہا، یہی معلوم ہوتا ہے جسے آپ نے پکڑا ہے۔ میں نے شناخت کا یہ جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ غیر قانونی تھا۔ ملزم کی شناخت کا طریقہ اور ہوتا ہے، اسے 10-12 غیر متعلق آدمیوں میں کھڑا کیا جاتا ہے، سب کے سروں پر پگڑیاں اور رومال ڈال دیے جاتے ہیں، اسے شناخت پریڈ کہتے ہیں، اور یہ شناخت ایک مجسٹریٹ کی موجودگی میں ہوتی ہے۔ شناخت کو مصدقہ صرف اس صورت میں سمجھا جاتا ہے کہ شناخت کرنے والا وثوق سے کہے کہ یہ ہے وہ آدمی، پھر مجسٹریٹ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ میں اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، مجھے معلوم تھا کہ میں مقدمے میں اس شناخت کا ذکر ہی نہیں کروں گا۔ میں نے اندر جا کر ارشاد کا چہرہ دیکھا تو اس کے چہرے سے جوانی کا جوش پیلا پڑ چکا تھا۔ میں نے اسے کوئی تمہیدی لیکچر نہیں دیا، اس پر اپنی تھانے کا روب نہیں جمایا۔ بڑے تحمل سے پوچھا، ارشاد بھائی دلہن کہاں ہے؟ اس کا منہ کھل گیا، پھر وہ ہنس پڑا، مگر یہ ہنسی نہیں تھی۔ اس نے شاید خود ہی محسوس کر لیا تھا کہ وہ ہنس نہیں سکا۔ وہ گھبرایا اور آہستہ سے بولا، دلہن؟ کون سی دلہن؟ دیکھو ارشاد، میں نے اسے بڑے اچھے لہجے میں کہا، میں نے تمہیں بھائی کہا ہے، میں بھائی کا حق ادا کروں گا، شرط یہ ہے کہ تم بڑے بھائی کا حق ادا کرو۔ تانگے والے نے تمہیں پہچان لیا ہے، ابھی 2 اور آدمی تمہیں پہچاننے کے لیے آ رہے ہیں۔ مجھے چاہیے کہ تمہیں فوراً حوالات میں بند کر دوں، لیکن تمہاری عمر پر ترس آتا ہے۔ مجھے کچھ دو اور محبت سے کچھ لو، اپنی زندگی تباہ نہ کرو۔ جمیلہ کو تم لے جا رہے تھے یا تمہارا دوست؟ وہ پیشہ ور مجرم تو تھا نہیں، احمق لونڈا تھا جسے ہندوؤں کی زبان میں مورکھ بالک کہتے ہیں۔ اس نے میری طرف دیکھا تو اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ میں نے چند اور باتیں کہہ کر اس کا رہا سہا دم بھی توڑ دیا اور اس کا ہمدرد بھی بن گیا۔ اس نے ایک نہایت احمقانہ سوال کیا، کہنے لگا، آپ میرے گھر والوں کو تو نہیں بتائیں گے؟ اسے معلوم نہیں تھا کہ اب تو ساری دنیا سنے گی۔ میں نے اسے اپنے ہم عمر دوستوں کی طرح کہا، نہ یار، مجھے تم ایسا کچا سمجھتے ہو کہ دوسروں کو بتاتا پھروں گا کہ تم نے مجھے کیا بتایا ہے؟ لڑکی کو آصف یعنی مقتول لے جا رہا تھا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں تو ویسے ہی ساتھ چلا گیا تھا۔ ارشاد بھائی، میں نے شفقت کے لہجے میں کہا، آصف قتل ہو چکا ہے، تم جو جھوٹ بولنا چاہو بول سکتے ہو۔ آصف اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن میں تمہیں فائدے کی ایک بات بتاتا ہوں، تھانے اور جیل خانے کا چکر بہت برا ہوتا ہے۔ تم جانتے ہو تم جھوٹ بول کر اس میں سے نہیں نکل سکو گے، بلکہ اور زیادہ پھنسو گے۔ مجھے ہر بات سچ سچ بتا دو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ جھوٹ کہاں اور کس قسم کا بولنا ہے۔ تم نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، مجھ سے ہمدردی اور مدد کی توقع رکھو۔ تم کلمہ گو بچے ہو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ تو اپنی احمق ذات میں غرق ہو چلا تھا، میں نے اسے جذباتی سہارا دیا۔ اس نے واردات سنا دی۔ اس کا اختصار یہ ہے کہ مقتول اور جمیلہ کی محبت تھی، جس طرح مقتول کی بہن نے بیان کی تھی۔ ارشاد مقتول کا ہمراز دوست تھا، اسے بتاتا رہتا تھا کہ جمیلہ کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکتی اور وہ خالہ کی بیٹی کو پسند نہیں کرتا۔ ارشاد کے بیان کے مطابق مقتول اور جمیلہ کو باہر کہیں صرف ایک ملاقات ہوئی تھی، باقی ملاقاتیں مقتول کے گھر میں اس کی بہن کی موجودگی میں ہوتی تھیں۔ ان کے زبانی پیغام قبول و نامی ایک عورت لاتی لے جاتی تھی۔ جمیلہ کی منگنی کالی چھپکلی سے ہو گئی۔ ارشاد نے باتوں کی روانی میں اس کا نام نہیں لیا، کالی چھپکلی ہی کہا تھا۔ معلوم ہوا کہ سب سے پہلے جمیلہ نے اسے کالی چھپکلی کہا تھا۔ اس نے مقتول کو بتایا، مقتول نے ارشاد کو بتایا اور اس بیچارے کا یہی نام دھر دیا گیا۔ پھر شادی کا دن مقرر ہو گیا۔ مقتول انہی نوجوانوں میں سے تھا جن کی میں تشریح کر چکا ہوں، اپنے آپ کو رستم زمان سمجھتے ہیں اور جوانی انہیں اندھا کر دیتی ہے۔ قبولوں کی معرفت مقتول نے اپنی یہ اسکیم جمیلہ تک پہنچائی کہ کہیں بھاگ چلے۔ جمیلہ اپنے ہونے والے دلہا سے بے حد نفرت کرتی تھی۔ اس نے اسکیم منظور کر لی، لیکن منگنی کے بعد لڑکیوں کو پوری طرح قید کر لیا جاتا ہے
اور جب شادی کا دن مقرر ہو جاتا ہے تو لڑکی کو 1 منٹ کے لیے بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا جاتا۔ کوشش کے باوجود جمیلہ کو گھر سے نکلنے کا موقع نہ ملا۔ مقتول کا ایک دوست امرتسر میں ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں کلرک تھا۔ مقتول نے امرتسر جا کر اسے بتایا کہ وہ ایک لڑکی کو لا رہا ہے۔ اس دوست نے رہنے کا انتظام کر دیا اور ہر طرح کی مدد کا وعدہ بھی کیا۔ مقتول نے سوچا تھا کہ جمیلہ کو وہاں لے جا کر شادی کر لے گا اور وہیں کوئی ذریعہ معاش بھی مل جائے گا۔ قبولوں کو منہ مانگا انعام دینے کا وعدہ تھا۔ مقتول اسے پیسے دیتا رہتا تھا۔ پھر شادی ہو گئی۔ اس موقع پر قبولوں نے یہ اسکیم بنائی کہ وہ سسرال میں ایسی صورت پیدا کر دے گی کہ لڑکی دلہا کی پہلی ملاقات سے پہلے ہی بھاگ آئے گی۔ حالات نے ان کی یہ مدد کی تھی کہ کمرہ عروسی ڈیوڑی کے ساتھ تھا۔ ڈیوڑی کا دروازہ گلی میں کھلتا تھا جو رات کو اندھیری ہوتی تھی۔ قبولو چونکہ ہر گھر کی نوکرانی، ہر گھر کی فرد اور ہر گھر کی رازداں تھی، اس نے کمرہ عروسی کے متعلق قبل از وقت معلوم کر لیا تھا۔ اس نے اسکیم نہایت اچھی سوچی، مگر اس نے یہ نہ سوچا کہ اسکیم پر عمل کرنے والے مورکھ بالک ہیں۔ ان مجرموں نے بھی یہ نہ سوچا کہ اسکیم عین درمیان میں کوئی اور صورت بھی اختیار کر سکتی ہے۔ انہوں نے اس پر بھی دھیان نہ دیا کہ جرم مکمل کر لینے سے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ مسئلہ تو وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں جرم ختم ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ انہوں نے خوش فہمیوں کے بنیادوں پر ایک سنگین جرم کی اسکیم بنائی اور خطروں کی پرواہ نہ کی۔ جمیلہ نے بھی اس اسکیم کی منظوری دے دی۔ وہ عقل سے نہیں، اپنے دلہا کے خلاف نفرت اور مقتول کی محبت کے زیر اثر سوچ رہی تھی۔ کمرہ عروسی کی چٹخنی چڑھا دینا، شلوار اتار کر پلنگ کی چادر باندھ لینا اور کمبل اوڑھ لینا، یہ ساری ترکیبیں قبولوں نے سوچی تھیں۔ مقتول نے ارشاد کو یہ اسکیم بتائی اور دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ رات کی گاڑی سے پہلے تانگا لے آئیں گے۔ گاڑی راستے میں بدلتی تھی، وہاں سے امرتسر کی گاڑی ملتی تھی۔ مقتول رات ہی جمیلہ کو قصبے سے نکال لے جانا چاہتا تھا۔ مقتول نے گھر سے پیسے نہیں چرائے، دلہن زیورات سمیت آ رہی تھی۔ زیورات امرتسر فروخت کرنے تھے۔ قبولو جمیلہ کی ڈولی کے ساتھ ہی آ گئی۔ شام کو اس نے مقتول کو بتا دیا کہ 9 بجے کے بعد تانگا لے آئے۔ ارشاد کو یہ معلوم نہیں تھا کہ قبولو نے یہ تمام انتظام کس طرح کیا تھا۔ وہ دونوں تانگا لے آئے۔ قبولو نے باہر جا کر دیکھا کہ تانگا کھڑا ہے۔ مقتول نے اسے دیکھ کر کہا لے آؤ۔ اس کے جانے کے بعد لڑکی اسی بھیس میں آ گئی جس طرح قبولو نے بتایا تھا کہ وہ آئے گی۔ ریلوے اسٹیشن گئے تو گاڑی چل پڑی تھی۔ مقتول نے کہا کہ لاریوں کے اڈے پر چلو۔ تانگے والے نے کہا بھی کہ اس وقت کوئی لاری نہیں جاتی، مگر مقتول کو یقین تھا کہ ایک لاری جاتی ہے۔ اس کے کہنے پر وہ لاریوں کے اڈے پر جا پہنچے۔ اڈے سے ایک اور ڈرامہ شروع ہو گیا۔ وہاں انہیں کمالہ بدماش مل گیا۔ کمالہ بڑی ظالم نسل کا بدماش تھا۔ اس نے غالباً یہ دیکھ لیا تھا کہ ان لڑکوں کے ساتھ ایک لڑکی ہے۔ اس کی اس استاد نگاہوں نے یہ بھی بھانپ لیا ہوگا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ وہ ان دونوں کو جانتا تھا اور دونوں اسے جانتے تھے۔ اس نے انہیں کہا کہ ایک لاری جائے گی۔ وہ کمرے میں چلا گیا۔ تانگے کو چھٹی دے دی گئی۔ کمالہ باہر آ کر انہیں یہ کہہ کر کمرے میں لے گیا کہ ذرا سی دیر بیٹھو، لاری آ جائے گی۔ وہ اندر چلے گئے۔ کمرے میں لالٹین جل رہی تھی۔ وہاں ایک اور آدمی بیٹھا تھا جسے مقتول اور ارشاد نہیں جانتے تھے۔ اس نے انہیں چارپائی پر بٹھایا اور پوچھا یہ لڑکی کون ہے؟ یہ لڑکی نہیں لڑکا ہے، مقتول نے کہا، اسے بخار ہے اس لیے کمبل لپیٹ رکھا ہے۔ ان تینوں کی حماقت دیکھو کہ کمبل اور چادر میں تو وہ لڑکا لگتی تھی لیکن پاؤں تو چھپے ہوئے نہیں تھے۔ جمیلہ نے زنانہ سینڈل پہن رکھے تھے جن میں سے اس کے گورے اور زنانہ پاؤں نظر آ رہے تھے۔ ارشاد نے اپنے بیان میں بتایا کہ اس آدمی نے اچانک کمالے سے ذرا غصے سے کہا یار تم کھڑے کیوں ہو؟ ذرا ٹائم دیکھو، 18 سواریاں اسٹیشن پر انتظار کر رہی ہیں، 3 یہ آ گئے ہیں، چوتھا میں ہوں، گاڑی نکالو اور چلو۔ کمالہ باہر کو دوڑا۔ اس آدمی نے انہیں کہا کہ تمہاری قسمت اچھی تھی کہ لاریاں بھی نکلی نہیں تھی، اس بدبخت نے مجھے بھی دیر کرا دی۔ اس اجنبی نے ایسی باتیں کی کہ یہ لڑکے اور لڑکی اسے انتظار میں بیٹھا ہوا کوئی مسافر سمجھنے لگے۔ ان بیچاروں کو کون بتاتا کہ یہ اجنبی اس دنیا کا مسافر ہے جہاں پولیس بھی جا کر راستہ بھول جاتی ہے۔ کمالہ ڈرائیور بھی تھا۔ ڈرائیوری میں ہی وہ پکا بدماش بنا اور پولیس کے رجسٹر میں آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چابی لے کر آ گیا اور بولا اٹھو جی۔ سب اٹھے اور باہر نکل گئے۔ کمالہ انہیں ایک لاری کی طرف لے گیا۔ وہ خود ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مقتول اور جمیلہ کو پیچھے والی سیٹوں پر بٹھایا گیا۔ کمالے نے لاری چلائی مگر ریلوے اسٹیشن کی بجائے اس کا رخ کسی اور طرف تھا۔ ارشاد کو ساتھ نہیں جانا تھا، وہ اڈے پر رہ گیا۔ لاری اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ارشاد خوش تھا کہ اس نے دوست کی مدد کامیابی سے کی ہے۔ وہ اپنے گھر آ گیا۔
دوسرے دنوں سے دوستوں نے یہ خبر سنائی کہ جس لڑکی کی کل شادی ہوئی تھی وہ رات کو لاپتہ ہو گئی ہے۔ وہ صبح دیر سے جاگا تھا، اس لیے اکھاڑے میں ورزش کے لیے نہ گیا۔ اچانک اسے مقتول مل گیا۔ وہ اس کے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ ارشاد اسے دیکھ کر بہت ہی حیران ہوا۔ اس وقت مقتول کو جمیلہ کے ساتھ امرتسر ہونا چاہیے تھا۔ مقتول کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اس نے ارشاد کو لاری چلنے کے بعد کا واقعہ سنایا۔ ارشاد پر سکتہ طاری ہو گیا۔ مقتول نے اسے سنایا کہ لاری اسٹیشن کی طرف جانے کی بجائے دریا کی طرف چلی گئی۔ مقتول کمالے سے پوچھنے لگا تھا کہ کہاں جا رہے ہو اور سواریاں کہاں سے لوگے کہ لاری رک گئی۔ لاری کے اندر چھوٹا سا ایک بلب جلا۔ ساتھ جو آدمی تھا اس نے لمبا سارا چاقو نکال لیا۔ کمالے نے بھی چاقو نکال لیا۔ دونوں ان کے سر پر آن کھڑے ہوئے۔ اجنبی نے جمیلہ کے سر سے کمبل ہٹا دیا۔ دونوں چاقو مقتول کے سامنے تھے۔ وہ بیٹھا ہوا تھا۔ کمالے نے کہا، لڑکی چھپا کر کہاں لے جا رہے ہو؟ تمہاری کیا لگتی ہے؟ جھوٹ بولو، ہم تمہیں سیدھا تھانے لے جائیں گے۔ مقتول کے ہوش اڑ گئے۔ جوانی کا جوش اور جسم کی طاقت دو چاقوؤں کے سامنے ختم ہو گئی۔ یہ دراصل جرم کا اثر تھا جس نے مقتول جیسے تنومند جوان کو ریت بنا دیا۔ کمالے نے اسے کہا، تم عزت دار باپ کے بیٹے ہو، نیچے اترو اور گھر چلے جاؤ۔ اگر 3-5 کرو گے تو ہم تمہیں قتل بھی کر سکتے ہیں۔ لاش دریا میں پھینک دیں گے اور چاہیں تو پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ چلو نیچے اترو، سوچو مت۔ دوسرے آدمی نے بھی اسے دھمکی دی اور اٹھا کر لاری سے اتار دیا۔ جمیلہ اٹھنے لگی تو کمالے نے اسے بازو میں جکڑ کر اٹھنے نہ دیا۔ جمیلہ نے شور مچا دیا لیکن اس کا منہ بند کر دیا گیا۔ مقتول کچھ بھی نہ سوچ سکا۔ لاری چل پڑی اور دریا پار کر گئی۔ وہ دونوں جمیلہ کو لے گئے۔ مقتول واپس آ گیا۔ اس نے اگلے دن ارشاد کو بتایا۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کمالے کے منہ آنے سے بھی گھبراتے تھے۔ وہ خود مجرم تھے، تھانے بھی نہیں جا سکتے تھے اور کسی کو بتا بھی نہیں سکتے تھے۔ مقتول نے اس ڈر کا بھی اظہار کیا کہ کمالہ انہیں بلیک میل کر سکتا ہے، اس لیے چپ ہی بھلی تھی۔ ارشاد آنت جرم کا مجرم تھا۔ میں اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ ابھی اس سے مقتول کے قتل کے متعلق پوچھنا تھا۔ مجھے یہ بھی شک ہوا کہ ارشاد نے جھوٹا بیان دیا ہے۔ لڑکی پر اس نے قبضہ کر لیا ہے اور مقتول کو قتل کرا دیا ہے، لیکن کمال بدماش کا ذکر اور تانگا بان کا بیان اس شک کے خلاف تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مقتول کے قتل کے متعلق اس کی کیا رائے ہے۔ اس نے کالی چھپکلی کا نام لے کر میری ہنسی نکال دی۔ اگر اس نے اپنے ہاتھوں قتل نہیں کیا تو کروایا ہے، اس نے کہا۔ اس کے چچا زاد بھائی ہیں جو اتنے دلیر تو نہیں ہیں، لیکن غیرت دلیر بنا دیتی ہے۔ میرے پوچھنے پر ارشاد نے بتایا کہ کالی چھپکلی زہری لڑکا ہے۔ وہ بے شک چپ رہتا ہے لیکن اس کے اندر دم موجود ہے۔ اسے ضرور شک ہوگا کہ اس کی دلہن مقتول لے گیا ہے۔ مقتول نے اغوا سے پہلے یا بعد میں دلہا یعنی کالی چھپکلی کے ساتھ کوئی تنزیہ جیسی ویسی بات کی تھی؟ میں نے اس خیال سے ارشاد سے یہ سوال پوچھا کہ مقتول جیسے اوچھے رستم بڑکے مارنے کے عادی ہوتے ہیں۔ میرا خیال درست نکلا۔ ارشاد نے بتایا کہ مقتول نے شادی سے پہلے کالی چھپکلی کو تانے دیے تھے اور اغوا کے اگلے روز پچھلے پہر کالی چھپکلی شاید تھانے سے واپس آ رہا تھا تو اسے مقتول راستے میں مل گیا تھا۔ ارشاد بھی ساتھ تھا۔ مقتول ارشاد سے ہٹ کر کالی چھپکلی کو الگ لے گیا اور اسے کچھ کہہ کر ارشاد کے پاس آ گیا تھا۔ کالی چھپکلی وہیں کھڑا مقتول کو دیکھتا رہا تھا۔ ارشاد نے پوچھا تو مقتول نے اسے بتایا کہ اس نے دلہا میاں سے کہا ہے کہ اب اپنے جیسی کوئی دلہن ڈھونڈ لو۔ مقتول یا تم کمالے سے کہاں ملے تھے؟ میں نے پوچھا۔ اگر ملے تھے تو کیا بات ہوئی تھی؟ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ مقتول نے کمالے کو جا کر دھمکی دی ہوگی اور کمالے نے خفیہ طریقے سے اسے قتل کر دیا ہوگا، لیکن ارشاد نے یہ بتا کر مسئلہ حل کر دیا کہ مقتول نے ارشاد کے مشورے کے باوجود کمالے کے پاس جانے سے گریز کیا تھا۔ کمالہ اصل بدماش اور استاد تھا اور مقتول ریت کا رستم تھا۔ میں نے اس امکان پر غور کیا کہ کالی چھپکلی قتل کر یا کروا سکتا ہے۔ میرے دل مان نہیں رہا تھا۔ میں نے ارشاد سے کچھ اور باتیں پوچھیں، پھر اس کے احتجاج اور منت سماجت کے باوجود اسے حوالات میں بند کر دیا۔ لاریوں کے اڈے کے دونوں ٹھیکیدار آ گئے تھے، ایک سکھ تھا دوسرا مسلمان۔ انہیں اندر بلا کر پوچھا کہ اڈے پر رات کمالے کے ساتھ کون تھا۔ انہوں نے یہ کہہ کر لا علمی کا اظہار کیا کہ چونکہ شام کے بعد کوئی لاری نہیں چلتی اس لیے وہ شام کو ہی گھروں کو چلے گئے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا انہیں معلوم ہے کہ رات اڈے پر اغوا کی ایک واردات ہوئی ہے اور ایک لاری ایک لڑکی کو لے کر گئی تھی؟ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بیک وقت کہا کہ انہیں معلوم نہیں۔ میں ان پر زیادہ جرح نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میرے پاس اب قابل اعتماد شہادت آ گئی تھی۔
میں نے ان دونوں کو باہر بٹھا دیا اور اپنے ASI رگھوناتھ سے کہا کہ لاریوں کے اڈے پر جا کر تمام ڈرائیوروں کو لاریوں سمیت جہاں لے آؤ۔ اگر کوئی لاری باہر گئی ہوئی ہو تو ایک کانسٹیبل کو وہاں چھوڑاؤ۔ جو ہی لاری آئے کانسٹیبل اسے تھانے لے آئے، اور کسی لاری میں سواریاں بیٹھی ہوئی ہوں تو لاری خالی کرا کے لے آؤ۔ اسے 3 کانسٹیبلوں کے ساتھ بھیج کر ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ قبولوں کو تھانے لے آئے اور کمال بدماش کو ڈھونڈنے کا انتظام کرے۔ کمالہ چونکہ رجسٹرڈ بدماش تھا، اس لیے اس پر پابندی عائد تھی کہ قصبے سے باہر جانے سے پہلے تھانے میں اطلاع درج کرایا کرے کہ کہاں اور کیوں جا رہا ہے۔ چوکیدار کے لیے حکم تھا کہ وہ ہر رات دیکھا کرے کہ کمالہ گھر میں موجود ہے۔ معلوم ہوتا تھا کہ چوکیدار نے ہی کوتاہی کی یا کمالے سے پیسے لیے ہیں۔ انہیں بھیج کر میں قتل کی واردات کی کڑیاں ملانے لگا۔ مخبر آئے ہوئے تھے، ان سے رپورٹیں ملیں، ان میں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ میں جو کڑیاں ملا رہا تھا وہ ملتے ملتے الجھ جاتی تھیں۔ نظر دلہا کے چچا زاد بھائیوں پر رکتی تھی۔ 2 مخبر ان دونوں کو اور ان کے گھرانوں کو جانتے تھے۔ وہ میری تائید نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ اس خاندان کے آدمی قتل ہو سکتے ہیں، قتل کر نہیں سکتے۔ اگر وہ قاتل نہیں تو کمالہ ہوگا۔ میں نے تھانے کے باہر دیکھا، لوگوں کا ہجوم کھڑا تھا۔ اس دور میں جرائم کا آج والا عالم نہیں تھا۔ اس وقت کسی گھر میں چوری ہوتی یا نقب لگتی تھی تو سارا شہر اس کو گھر کو دیکھنے کے لیے اکٹھا ہو جاتا، اور پولیس رات سے پہلے مجرموں کو پکڑنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتی تھی۔ اس دور میں پولیس اور جرائم پیشہ افراد کی آپس میں دشمنی ہوتی تھی، آج کی طرح دوستی نہیں تھی۔ اس قصبے میں ایک دلہن لاپتہ ہوئی اور ایک نوجوان قتل ہو گیا، اور ایسے لگتا تھا جیسے قصبے میں ہڑتال ہو گئی ہے۔ جسے دیکھو اس کا رخ تھانے کی طرف تھا۔ جن لڑکوں کو میں نے تھانے میں بٹھا رکھا تھا ان کے باپ تھانے کے احاطے کے اندر پریشان کھڑے تھے۔ مجھے پتہ چلا تو میں نے انہیں جا کر تسلی دی اور بتایا کہ ان سب کو گواہی کے لیے بلایا ہے، کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا، نہ کیا جائے گا۔ ارشاد کا باپ بھی موجود تھا، اسے میں نے کچھ نہیں بتایا۔ رگھوناتھ 3 لاریاں لے آیا، چوتھی باہر گئی ہوئی تھی۔ میں نے تینوں ڈرائیوروں کو اکٹھا کھڑا کر کے کہا، اگر جھوٹ بولے گے تو یہ لاریاں یہی رہیں گی۔ پرسوں ترسوں رات کمالہ کس کی لاری لے گیا تھا؟ ایک ڈرائیور نے فوراً کہا، میری۔ کہاں لے گیا تھا؟ یہ معلوم نہیں، ڈرائیور نے جواب دیا۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ کمالہ ڈرائیور بھی ہے، بدماش بھی۔ میں 2 آدمیوں کے ساتھ باہر چارپائی پر بیٹھا تھا، کمالہ دوڑتا آیا۔ اس نے مجھ سے لاری کی چابی مانگی۔ میں نے اسے کہا، کمالے یار، دور نہ جانا اور کہیں پھنسا نہ دینا۔ اس نے کہا، دھوکہ فریب تمہارے ساتھ ہی کرنا ہے۔ میں نے ایک تانگے سے 3 آدمی اترتے دیکھے تھے۔ کمالہ میری لاری آگے لے گیا، تینوں کو اس نے لاری میں بٹھایا اور لاری لے گیا۔ چوتھا آدمی کون تھا؟ وہ ڈیوا ماچھی تھا، ڈرائیور نے جواب دیا۔ ڈیوا ماچھی؟ میں نے سخت حیرت سے پوچھا، وہ کیا کرنے آیا تھا؟ کبھی کبھی کمالے کے پاس آتا ہے، اس نے جواب دیا۔ اس رات شام کے بہت بعد آیا تھا۔ ڈیوا ماچھی کے نام نے مجھے چونکا دیا تھا۔ یہ دوسرے تھانے کی حدود کا ایک راہزن اور ڈکیت تھا۔ اس کا شمار اس زمانے کے نامی گرامی ڈاکوں میں نہیں ہوتا تھا۔ وہ کوئی خوفناک جرائم پیشہ نہیں تھا، لیکن تھا جرائم پیشہ۔ 3-4 بار کا سزا یافتہ تھا۔ بردہ فروشی بھی کرتا تھا، لیکن اعلیٰ قسم کی نہیں۔ کسی غریب اور جوان عورت کو ورغلا کر کہیں بیچ ڈالتا تھا۔ پیشہ ور بھک منگوں کی کوئی جوان اور اچھی صورت والی لڑکی نظر آئی تو اسے خرید کر یا اڑا کر عصمت فروشوں کے ہاں بیچتا تھا۔ راہزنی اور ڈکیتی کی وارداتیں بھی کرتا تھا۔ چاقو چلانے کا ماہر تھا۔ مختصر یہ کہ استاد آدمی تھا۔ اس کی تمام وارداتیں اس کے اپنے تھانے کی تھیں۔ میرا علاقہ اس کے پڑوس میں تھا، لیکن اس سے محفوظ تھا۔ اس کا نام سن کر میں چونکا، وہ میرے تھانے میں آ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب لڑکی کی برآمدگی مشکوک ہو گئی ہے۔ جمیلہ یعنی کماری دلہن اس کے لیے بڑا ہی قیمتی مال تھا۔ اس زمانے میں راجے مہاراجے اور نواب ایسے مال کے بڑے موٹے گاہک تھے اور مال کی تلاش میں رہتے تھے۔ ایسی خوبصورت لڑکیاں بازاروں میں نہیں دی جاتی تھیں، بلکہ راجوں مہاراجوں کے ہاں فروخت کی جاتی تھیں۔ انگریزوں کے بنائے ہوئے چھوٹی چھوٹی نگریوں کے ان بادشاہوں کے پاس بے انداز دولت تھی۔ ان کی رعایا بھوکی مرتی اور یہ بادشاہ شراب میں بد مست رہتے اور ان کے محل لڑکیوں سے بھرے رہتے تھے۔ میں نے سوچا کہ ڈیوا ماچھی کو ایسی قیمتی لڑکی کی منڈی کا علم ہوگا۔ اگر اسے علم ہے تو پھر ایک شریف گھرانے کی دلہن ہمیشہ کے لیے گئی۔ مجھے یہ خطرہ بھی نظر آنے لگا کہ مقتول کا قاتل ڈیوا ماچھی ہے، اس نے خود قتل کیا یا کرایا ہے۔ لاری کس وقت واپس آئی تھی؟ میں نے ڈرائیور سے پوچھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد۔ تم نے کمالے سے پوچھا تھا کہ وہ لاری کہاں لے گیا تھا؟ پوچھا تھا، لیکن اس نے نہیں بتایا، ڈرائیور نے جواب دیا۔ اس نے مجھے چابی دی اور چلا گیا۔
اس کے بعد تمہیں کمالہ کہیں نظر آیا تھا؟ میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا ہے، ایک اور ڈرائیور نے کہا۔ 1.5-2 گھنٹے گزرے، میں نے اسے بازار میں جاتے دیکھا تھا۔ عالی جا، ایک ڈرائیور نے کہا، ایسا حکم جاری کریں کہ کمالے اور ڈیوے ماچھی جیسا کوئی بدماش اڈے پر نہ آیا کرے۔ میری درخواست ہے کہ شام کے بعد وہاں سنتری کھڑا کر دیا کریں۔ آپ غور فرمائیں کہ واردات ان بدماشوں نے کی اور گاڑیاں ہماری ضبط ہو گئیں۔ یہ سواریوں کا ٹائم ہے، ہماری روزی میں بٹے پڑے کہ نہیں؟ میں اس لاری کو نہیں چھوڑ سکتا تھا جس میں لڑکی کو لے جایا گیا تھا۔ میں نے اس کی چابی لے لی، باقی لاریاں چھوڑ دیں، مطلوبہ ڈرائیور کو شامل تفتیش کر کے پابند کر لیا۔ اتنے میں قبولو آ گئی۔ اس کی عمر 35 سال کے ادھر ادھر تھی۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ آسمان کی ٹاکی اتار بھی سکتی ہے اور لگا بھی سکتی ہے۔ میرے سامنے آئی تو میں نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ گھبراؤ نہیں قبولو، میری موجودگی میں گھبرانے کی ضرورت نہیں، لیکن مجھے چکر نہ دینا، میں نے کہا۔ عورت ذات ہو، عزت سے بات کروں گا اور جتنی دیر میرے پاس رہو گی عزت سے رکھوں گا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لیا اور حوالات کے دروازے کے سامنے جا کھڑا کیا۔ اس نے سلاخوں میں سے اندر دیکھا۔ ارشاد فرش پر بیٹھا تھا۔ میں نے قبولو سے کہا، اچھی طرح پہچان لو تاکہ تمہیں کوئی شک نہ رہے۔ وہاں سے ہٹا کر میں نے باہر کی طرف اشارہ کیا اور کہا، وہ جو لاری کھڑی ہے نا، اس میں جمیلہ کو لے جایا گیا ہے۔ جمیلہ کو جانتی ہو نا، جسے تم نے کمبل اور چادر میں لپیٹ کر گھر سے نکالا اور تانگے کی طرف بھیجا تھا؟ قبولو پہلی بار پولیس کے پھندے میں آئی تھی، اور وہ بھی اتنے سنگین جرم میں جو ایک قتل کا بھی باعث بنا۔ ارشاد کو وہ اچھی طرح پہچانتی تھی۔ اسے حوالات میں دیکھ کر اس کے چہرے سے خون اندر ہی کہیں غائب ہو گیا، اور میری ٹھہری ٹھہری باتوں اور تحمل نے اس کی ساری چالاکیاں ختم کر دیں۔ میں اسے اپنے دفتر میں لے گیا، جرم کی بات ختم کر دی۔ اسے یہ بھی نہیں کہا کہ اقبال جرم کر لو۔ میں نے پوچھا، تم کون ہو؟ خامد ہے، ماں باپ ہیں؟ کوئی نہیں، اس نے جواب دیا، اور اس کے آنسو نکل آئے۔ میں اسی کے متعلق اس سے باتیں پوچھتا رہا اور وہ بتاتی رہی۔ وہ ہمدردی کے قابل تھی۔ میں دلی ہمدردی کا اظہار کرتا رہا۔ اسے پانی پلایا، کھانے کی پوچھی، لیکن وہ کھانا کھا کر آئی تھی۔ تھانے کو الگ رکھ دیں۔ تو یہ ہمارے معاشرے کے کردار ہمدردی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ آپ کو اپنے شہر اور شاید اپنے محلے میں بھی قبولو جیسی کوئی عورت ملے گی۔ ایسی عورتیں جب پیدا ہوتی ہیں تو فرشتوں کی طرح معصوم اور پاک ہوتی ہیں، مگر یہ جب ہمارے اور آپ کے درمیان پلتی بڑھتی اور جوان ہوتی ہیں تو یہ گناہ گار اور جرائم پیشہ ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم انہیں اپنے گناہوں کا ذریعہ بھی بناتے ہیں اور انہیں گناہ گار کہہ کر دھتکار بھی دیتے ہیں۔ روزی رساں تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ قبولو جیسی عورتوں کے روزی رساں ہم لوگ ہیں، جن کے گھروں میں وہ کام کرتی اور جن کی اجرت پر وہ گناہوں کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اگر یہ جرم تھا تو قبولو کا سب سے پہلا جرم یہ تھا کہ وہ غریب ماں باپ کے گھر پیدا ہوئی۔ ماں باپ محنت مزدوری کرتے اور عزت سے کماتے اور رہتے تھے۔ قبولو کی شکل و صورت ذرا اچھی تھی، ماں باپ کے گھر رہی تو عزت سے رہی۔ وہ امیروں کی بیٹی ہوتی تو امیروں کے گھر جاتی۔ غریب تھی اس لیے ایک ایسے آدمی کے ساتھ باندھ دی گئی جو بظاہر کہیں ملازم تھا لیکن جواری اور شرابی تھا۔ اس آدمی نے قبولو کو وہ ازدواجی زندگی نہ دی جس کے وہ خواب دیکھا کرتی تھی۔ خامد کو جوئے، چرس اور دیسی شراب کے لیے پیسوں کی ضرورت رہتی تھی۔ اس نے قبولو کو مجبور کر دیا کہ وہ کوئی کام کاج کرے اور پیسے کمائے۔ اس نے ایک گھر میں اوپر کا کام لے لیا۔ چوتھے پانچویں سال خامد کا دم اکھڑنے لگا۔ اس نے چرس اور شراب نہ چھوڑی، آخر وہ چارپائی سے لگ گیا۔ 3 سال قبولو نے گھروں میں کام کر کے اس کی خدمت کی۔ اس دوران قبولو کے ماں باپ مر گئے، 2 بچے پیدا ہوئے اور مر گئے۔ ایک کھاتے پیتے گھرانے کی ایک جوان لڑکی نے ایک آدمی کی طرف پیغام بھیجنے کے لیے اسے استعمال کیا اور پیسے دیے۔ یہ غلط قسم کی محبت تھی جس میں قبولو کو رابطے کا ذریعہ بنایا گیا۔ اسے اجرت کی ضرورت تھی، وہ مل رہی تھی۔ وہ گنوار اور حاجت مند لڑکی تھی۔ اس نے مذہب اور اخلاقیات کی کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی۔ ماں باپ نے عزت سے رہنا سکھایا تھا، مگر خامد نے شرم اتار دی، اور ایک ایسے گھرانے کی لڑکی نے اسے بے حیائی کا پیغام دیا جہاں علم بھی تھا اور فضل بھی۔ قبولو نے اسے عزتدار گھرانے سے پیغام رسانی کا پیشہ سیکھ لیا۔ وہ جس آدمی کو پیغام دینے جاتی تھی اسے قبولو بھی اتنی ہی پسند آ گئی جتنی بڑے گھرانے کی لڑکی پسند آئی تھی۔ یہاں سے اس نے غیر مرد اور خامد کے درمیان فرق مٹا دیا۔ پیسے لیے اور چرس کے مارے ہوئے خامد کی بیماری پر خرچ کیے۔ خامد بچ نہ سکا، ایک روز مر گیا۔ قبولو کی عمر 28 سال سے ذرا اوپر ہو گئی تھی۔ اسے شادی کے لیے کہا گیا، مگر اس نے ازدواجی زنجیریں ہمیشہ کے لیے توڑ دیں اور ہم اور آپ جیسے عزت والے اور اونچے ناموں والے گھرانوں کی نوکرانی بن گئی۔ عزت داروں نے اسے گناہوں کا ذریعہ بنا لیا۔
قبولو دل جوڑنے اور توڑنے کی ماہر بن گئی۔ وہ بہت سے گھروں کے بھیدوں کی رکھوالی تھی۔ چار دیواری کی دنیا کے بھید اس کے سینے میں بھرے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے چند ایک واقعات سنائے۔ وہ مجھے اپنی زندگی کی کہانی یوں سنا رہی تھی جیسے میں اسے اس دوزخ سے نکال کر عزت کی کرسی پر بٹھا دوں گا۔ اس کے اندر ابھی یہ احساس پیدا نہیں ہوا تھا کہ میں اسے اس گندے دوزخ سے تو نکال دوں گا، لیکن ایسے دوزخ میں قید کر دوں گا جو اسے ضعیف بوڑھا کر کے سوسائٹی میں اگلے گی۔ پھر قبولو پکی مجرم بن جائے گی۔ میں مجبور تھا، میرے جذبات کیسے ہی تھے، میرا فرض بڑا ظالم تھا۔ میں اس کی سنتا رہا۔ اس کی زبان ایسی رواں ہو گئی تھی کہ مجھے کسی سوال اور جرح کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی۔ اسے زندگی میں پہلی مرتبہ سینے کا غبار نکالنے کا موقع ملا تھا۔ میرے سلوک اور رویے میں اسے وہ انسان نظر آ گیا تھا جسے وہ شاید تلاش کرتی رہی تھی۔ یہ تو اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس کا جرم بے نقاب ہو چکا ہے اور اب ہیرا پھیری نہیں چلے گی۔ اس نے جمیلہ اور آصف کی داستان محبت شروع کر دی۔ آپ ارشاد کی زبانی اور مقتول کی بہن کی زبانی یہ داستان سن چکے ہیں۔ قبولو ان کے درمیان پیغام رسانی کرتی اور ملاقاتوں کا انتظام کرتی تھی۔ اس نے 2 مرتبہ ان کی ملاقات اپنے گھر میں کرائی تھی، لیکن یہ کام بہت خطرناک تھا، چھپایا نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے تصدیق کی کہ مقتول اور جمیلہ ایک دوسرے کے لیے جان تک قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ انہوں نے فرار کی اسکیم بالکل اسی طرح بنائی جس طرح ارشاد نے بیان کی تھی۔ قبولو نے اعتراف کیا کہ جمیلہ جس طرح نکلی وہ قبولو کی اسکیم تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ دلہن کے ساتھ ہی آ گئی تھی۔ وہ دونوں گھروں میں کام کرتی تھی۔ اس کا دلہن کے ساتھ آنا قابل اعتراض نہیں تھا۔ اس نے مقتول کو وقت بتا رکھا تھا جس وقت وہ تانگا لایا تھا۔ ارشاد کو بھی اس اسکیم کا علم تھا۔ اسے اپنے دوست کے ساتھ رہنا تھا۔ اس وقت کے مطابق قبولو نے گھر والوں کو اپنے مخصوص شگفتہ اور استادی کے انداز سے کہنا شروع کر دیا کہ دلہن کو اپنے کمرے میں بھیجو۔ قبولو کا گھروں پر کچھ اثر بھی تھا۔ قبولو نے دلہا کی بہن کے کان میں کہا کہ دلہا مجھے 3 بار باہر بلا کر کہہ چکا ہے کہ دلہن کو اپنے کمرے میں بھیجو۔ یہ خوشی کا موقع تھا۔ بہن نے دلہن کو اس کے کمرے میں داخل کر دیا۔ قبولو بھی ساتھ گئی۔ بہن نکل آئی۔ قبولو تھوڑی دیر اندر ہی رہی۔ دلہن کو زبانی ریہرسل کروائی اور اس دروازے کے اندر سے چٹخنی لگا دی جو اندر کو کھلتا تھا۔ قبولو ڈیوڑی والے دروازے سے باہر نکلی۔ اس نے باہر جس طرف مہمان بیٹھے تھے دیکھ لیا کہ دلہا ان کے ساتھ باتیں کر رہا ہے اور وہ جلدی اٹھے گا نہیں۔ قبولو پھر دلہن کے پاس گئی اور اس کا حوصلہ بڑھایا۔ وقت ہو رہا تھا۔ قبولو نے گلی میں باہر جا کر دیکھا تانگا کھڑا تھا۔ وہ یقین کرنے کے لیے آگے آ گئی۔ ادھر سے اسے مقتول کی آواز سنائی دی، لے آؤ۔ قبولو واپس گئی، دلہن کو دیکھا، دوسری طرف جا کر دلہا کو دیکھا۔ میدان صاف تھا۔ قبولو نے آ کر ڈیوڑی کی بتی بجھا دی اور دلہن سے کہا چلو۔ دلہن نہایت پھرتی سے شلوار اتار لی، پلنگ کی چادر باندھی، اوپر کمبل لیا اور نکل گئی۔ قبولو ڈیوڑی کے دروازے میں کھڑی رہی۔ دلہن گلی سے نکل گئی تو قبولو نے ڈیوڑی کی بتی جلائی اور مہمان عورتوں میں گھل مل گئی۔ دلہن کی گمشدگی کا انکشاف ہوا تو اس کی تلاش میں سب سے زیادہ بھاگ دوڑ قبولو نے کی۔ ساری رات قیامت بپا رہی، کوئی بھی نہ سویا۔ صبح کے وقت دلہا کے باپ نے کہا کہ تھانے رپورٹ لکھائی جائے۔ قبولو نے مخالفت کی اور کہا کہ آج کا دن دیکھ لو، شاید واپس آ جائے۔ رپورٹ لکھوائی تو پولیس آئے گی اور لوگ تماشا دیکھیں گے۔ دونوں گھروں کے تو آسان خطا تھے، بیچارے عقل کی بات سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ صورتحال ہی کچھ ایسی پیدا ہو گئی تھی۔ دن گزر گیا، رات کو اسے مقتول ملا۔ وہ بہت حیران ہوئی۔ مقتول نے اسے سنایا کہ لڑکی ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ قبولو نے سر پیٹ لیا۔ سوچتے سوچتے اس نے کہا کہ وہ کمال بدماش سے بات کرے گی۔ رات کو اس نے کمالے کو ڈھونڈا، وہ اسے نہ ملا۔ اگلے روز مقتول قتل ہو گیا۔ قبولو کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سمجھی کہ اسے کمالے نے قتل کیا ہے۔ اس ڈر سے کہ اسے کمالہ قتل کر دے گا اس نے بھی کمالے سے ملنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ میرے پوچھنے پر قبولو نے دلہا کے رد عمل کے متعلق بتایا کہ اس پر تو ایک ہی چپ تاری تھی۔ اس نے صرف ایک بار کہا، میں جانتا ہوں، جو اللہ کو منظور ہوگا دنیا دیکھے گی۔ میں نے قبولو کو حوالات کے زنانہ کمرے میں بند کر دیا۔ میرے ہیڈ کانسٹیبل کی بھاگ دوڑ اور 3 مخبروں کی کوشش سے کمالہ بدماش مل گیا۔ آدھا دن گزر گیا تھا اور وہ ایک جگہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ یہاں سے کہانی آگے سنانے سے پہلے میں اپنے پڑھنے والوں سے معذرت چاہوں گا کہ میں نے تفتیش کے دوران کے وقت کا خیال نہیں رکھا۔ یہ نہیں بتایا کہ فلاں کو رات کے وقت تھانے میں لایا گیا اور فلاں کو دن کے وقت۔ میں تفصیلات کو نظر انداز کر رہا ہوں۔ اگر ایسا کروں گا تو یہ کہانی کتاب جتنی لمبی ہو جائے گی۔ کمالے کی گرفتاری کے متعلق یاد ہے کہ اسے دوپہر سے ذرا پہلے لایا گیا تھا۔ اس قسم کے مجرم راتوں کو جاگتے اور دن بھر سوتے ہیں۔
کمالے نے اس طرح مجھے سلام کیا اور دبا کر ہاتھ ملایا جیسے دو دوست بڑے عرصے بعد ملتے ہیں۔ کمالے دوست، میں نے اسے کہا، میں تھک کر چور ہو چکا ہوں، تم بھی تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہو، ہم دونوں کو آرام کی ضرورت ہے، آؤ کام ذرا جلدی ختم کریں اور آرام کریں۔ خادم و سرکار، اس نے کہا، حکم دیں۔ وہ لاری کھڑی دیکھ رہے ہو نا؟ ہاں سرکار۔ اور اس کے ڈرائیور کو بھی تم پہچانتے ہو؟ ہاں سرکار۔ اس چابی کو بھی پہچانتے ہو؟ میں نے جیب سے لاری کی چابی نکال کر اسے دکھائی۔ جی سرکار۔ اور تم مجھے بھی پہچانتے ہو؟ جی سرکار۔ میرے ساتھ آؤ۔ میں اسے حوالات کے آگے لے گیا۔ ارشاد کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، اسے بھی پہچانتے ہو؟ اس نے ماتھا سکیڑا۔ میں اسے حوالات کے اگلے کمرے کے سامنے لے گیا جہاں سے اسے قبولو فرش پر بیٹھی نظر آئی۔ قبولو نے سر اوپر کیا اور ہمیں دیکھا۔ کمالے نے کہا، اوئے میری قبولی، تو بھی اسی چکر میں آئی ہے؟ قبولو کچھ نہ بولی، اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ کمالے کو اپنے دفتر میں بٹھا کر میں نے پوچھا، ڈیوا ماچھی اس وقت کہاں ہوگا؟ میں تو سرکار کے حضور بیٹھا ہوں، اس نے جواب دیا، ڈیوی کے متعلق کیا بتا سکتا ہوں؟ کمالے، میں نے ذرا روب سے کہا، مقدمہ لڑنا چاہتے ہو تو میں تم سے کوئی بیان نہیں لوں گا، زبردستی بھی نہیں کروں گا، میرے پاس اتنی شہادت ہے کہ تمہارے بیان کی مجھے ضرورت ہی نہیں۔ یہ بھی سن لو کہ اغوا کا ایک مجرم قتل ہو گیا ہے، یہ تم نے کیا ہے یا ڈیوے ماچھی نے یا کسی اور نے، میں یہ قتل تمہارے سر تھوپ کر ثابت بھی کر دوں گا اور تمہیں کالا پانی بھجوا دوں گا، خدا کی قسم، یہ دنیا تمہارے لیے جہنم بنا دوں گا۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا، قتل کون ہوا ہے؟ پہلے مجھے جواب دو، میں نے کہا، اپنی ہسٹری شیٹ دیکھو، تمہیں ساری عمر کے لیے اندر بند کرنے کو یہی کافی ہے، اگر بولو گے تو فائدے میں رہو گے، تم اناڑی تو نہیں ہو کمالے، قانون اور پولیس کی اونچ نیچ سمجھتے ہو، بولو کیا ارادہ ہے؟ وعدہ معاف گواہ بناتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ اگر ضرورت پڑی تو۔ ملک سرکار، اس نے پہلے ہاتھ جوڑے پھر میرے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر میرے پاؤں میں بیٹھ گیا، منت کرنے لگا، وعدہ معافی لکھوا دو، ساری واردات ثابت کر دوں گا، اللہ پاک کی قسم مقدمہ سزا نہ ہوا تو گولی مار دینا۔ پہلے بولو، میں نے کہا، وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری خواہش پوری کروں گا، مجھے مجبور نہ کرو، تم اب میرے پھندے سے نکل نہیں سکتے، میں اب قاتل کو نہیں ڈھونڈوں گا، قتل بھی تمہارے کھاتے میں جائے گا۔ جو قارئین جرائم پیشہ افراد سے واقف نہیں، وہ شاید حیران ہوتے ہوں کہ ایک مجرم میرے ساتھ بے تکلفی سے اپنے جرم پر سودا بازی کر رہا تھا۔ جرم اور جیل ان لوگوں کے لیے یوں ہوتا ہے جیسے دفتر اور گھر، کوئی جرائم پیشہ گرفتار ہو جائے تو دیکھ لیتا ہے کہ پولیس کے ہاتھ میں کیا ہے، اگر پولیس اندھیرے میں ہے یعنی شک ہے، شہادت نہیں ہے، تو وہ پولیس کو کوئی بیان نہیں دیتا، مقدمہ لڑتا ہے۔ اکثر جرائم پیشہ افراد قانون سے اتنے واقف ہوتے ہیں کہ وکیل کے بغیر کیس جیت سکتے ہیں، اور اگر اسے معلوم ہو جائے کہ پولیس کے پاس شہادت ہے تو جرائم پیشہ سودا بازی کر کے اقبال جرم کر لیتا ہے۔ یہ نسل قید سے نہیں ڈرتی بلکہ قید کو اپنے کاروبار کا لازمی حصہ سمجھتی ہے۔ کمالے نے دیکھ لیا تھا کہ میں نے شہادت کا پھندا بہت حد تک تیار کر لیا ہے، اس کے پاس یہی ایک چال رہ گئی تھی کہ وعدہ معاف گواہ بننے کی کوشش کرے۔ میں نے اسے جھوٹا وعدہ دیا۔ وعدہ معاف گواہ، جسے سلطانی گواہ بھی کہا جاتا ہے، پولیس کا کام آسان کر دیتا ہے۔ کمالے نے مجھے خوش کرنے اور مجھ سے رعایت لینے کے لیے بیان دے دیا۔ اس نے بتایا کہ اس نے تانگے کی پچھلی سیٹ پر دیکھ لیا تھا کہ لڑکی ہے، لیکن اسے شک نہیں ہوا تھا۔ مقتول اور ارشاد کو اس نے پہچان لیا کہ قصبے کے نوجوان ہیں، انہیں معلوم تھا کہ رات کو کوئی لاری نہیں جاتی۔ ان کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ انہوں نے یہ بھی فیصلہ نہیں کیا کہ انہیں جانا کہاں تک ہے۔ اندر ڈیوا ماچھی آیا بیٹھا تھا۔ کمالے نے اسے بتایا کہ مال معلوم ہوتا ہے۔ لڑکی کو اندر بلا لیا گیا۔ وہاں پوچھا گیا کہ یہ لڑکی تمہاری کیا لگتی ہے؟ تو مقتول نے کہا کہ لڑکی نہیں، لڑکا ہے اور بیمار ہے۔ کمالے نے بتایا کہ صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ لڑکی ہے۔ مختصر یہ کہ دونوں استاد تھے۔ ڈیوا ماچھی تو آسمان سے تارے نوچنے والا استاد تھا۔ دونوں بھانپ گئے۔ ڈیوی کے مجرم دماغ نے فوراً اسکیم تیار کر لی اور انہوں نے لڑکی کو بالکل اسی طرح اڑا لیا جس طرح میں دوسرے مجرموں کی زبانی سنا چکا ہوں۔ اس سے آگے یوں ہوا کہ مقتول کو راستے میں اتار کر انہوں نے لاری چلا دی تو لڑکی نے چیخو پکار شروع کر دی۔ ڈیوے نے چاقو کی نوک اس کی گردن پر رکھ دی۔ لڑکی نے کہا کہ میری گردن کاٹ دو، مجھے قتل کر دو۔ ڈیوے نے کپڑے سے اس کا منہ باندھ دیا۔ دریا کے پار قصبے سے 6 میل دور ایک گاؤں تھا جہاں ڈیوے ماچھی کا ایک ٹھکانہ تھا۔ جہاں تک لاری جا سکتی تھی وہ لے گئے۔ 1.5 میل فاصلہ رہ گیا تھا۔ وہاں سے ڈیوے نے لڑکی کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ لاری وہیں چھوڑ کر کمالہ اس کے ساتھ گیا۔
انہوں نے لڑکی کو باری باری اٹھایا اور اپنے ٹھکانے میں پہنچ گئے۔ کمالہ واپس آ گیا کیونکہ اسے لاری واپس کرنی تھی۔ اس جنگل بیابان میں کوئی دیکھنے والا نہ تھا کہ لاری ادھر کیوں آئی ہے۔ کمالہ لاری واپس اڈے پر لے آیا، اسے کوئی 2 گھنٹے لگے۔ لاری کے ڈرائیور نے بھی بتایا تھا کہ کمالہ 2 گھنٹے بعد آیا تھا۔ کمالہ پیدل ڈیوے ماچی کے ٹھکانے کی طرف چل پڑا، اسے اپنا حصہ وصول کرنا تھا۔ دونوں نے لڑکی کو بہت پریشان کیا، اس کے زیورات تقسیم کر لیے۔ ایک رات میں لڑکی کئی بار بے ہوش ہوئی۔ ڈیوے ماچی نے کمالے کو بتایا کہ وہ صبح اپنے ایک آدمی کو پٹیالہ بھیجے گا، وہاں سے وہ گاہک لائے گا۔ ظاہر ہے کہ گاہک مہاراجہ پٹیالہ کے آدمی ہوں گے۔ ڈیوے نے یہ بھی کہا تھا کہ ان گاہکوں سے سودا نہ بن سکا تو وہ کوئی اور گاہک دیکھے گا، ایسے مال کو ساتھ لیے پھرنا خطرناک تھا۔ ڈیوے ماچی نے کمالے سے کہا کہ وہ واپس چلا جائے، مال فروخت ہوتے ہی اس کا حصہ اسے مل جائے گا۔ کمالہ صبح کے وقت وہاں سے واپس آیا۔ ڈیوے نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ اڈے والوں کو پکا رکھنا اور پولیس کی بھی خبر رکھنا، گڑبڑ کا خطرہ ہو تو قبل از وقت اطلاع دے دینا۔ کمالے کو ڈیوے ماچی پر بھروسہ تھا، اسے یہ بھی یقین تھا کہ لڑکی ابھی اسی گاؤں میں ہوگی، گاہکوں کو دور سے آنا تھا۔ کمالہ اگلی شام بھی گاؤں گیا اور دوسرے دن واپس آیا۔ یہ وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے، سورج غروب ہونے میں ابھی دیر تھی۔ میں نے تھانے کا چارج رگھوناتھ کو دیا، کمالے سے گاؤں کا محلے وقوع سمجھا، راستہ سمجھا، لڑکی جس مکان میں تھی وہ معلوم کیا، اور 12 کانسٹیبل رائفلوں سے مسلح تیار کیے، 3 ٹانگے منگوا لیے، کمالے کو حوالات میں بند کر دیا۔ سورج غروب ہونے کے 1 گھنٹے بعد میں نے اپنی پارٹی تانگوں میں بٹھائی اور روانہ ہو گئے۔ گاؤں سے 1 میل دور تانگے روکے، تانگا بانوں کو وہیں انتظار کرنے کو کہا اور ہم پیدل چل پڑے۔ میں نے اپنی پارٹی کو حملہ اور گھیر کرنے کی اسکیم سمجھا رکھی تھی، تیز روشنی والی ٹارچیں بھی ساتھ تھیں۔ یہ چھوٹا سا ایک گاؤں تھا جس پر گہری نیند تاری تھی۔ ایک آواز آئی، کون ہو اے؟ ادھر آؤ۔ میں آگے گیا، فائدہ یہ تھا کہ چاندنی تھی۔ یہ آدمی ڈیوے ماچی کا چوکیدار معلوم ہوتا تھا۔ میں اس کے قریب گیا تو اس نے وردی سے مجھے پہچانا۔ میرے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ میں نے ریوالور اس کے سینے پر رکھ کر پوچھا، ڈیوا ماچی کہاں ہے؟ ایک کانسٹیبل آ گیا، اس کے پاس رائفل تھی۔ میں نے اس آدمی سے کہا، جلدی بتاؤ ڈیوا کہاں ہے؟ اس گاؤں میں اتنے آدمی نہیں جتنی پولیس آ گئی ہے۔ اس نے بتا دیا، وہ کچا مکان تھا جیسے دیہات میں ہوتے ہیں، صحن کی دیوار 6 فٹ کے لگ بھگ اونچی تھی۔ میں نے اس آدمی سے معلوم کر لیا تھا کہ وہ ڈیوے کا چوکیدار ہے۔ یہ غریب سے کسانوں کا گاؤں تھا جو ڈیوے ماچی جیسے ڈکیتوں کا حکم مان سکتے تھے، ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ میں نے ڈیوے کے چوکیدار سے کہا کہ ڈیوے کو آواز دے کر باہر بلاؤ، کہو کوئی دوست آیا ہے۔ اس آدمی نے ڈیوے کو آواز دی اور باہر آنے کو کہا۔ دروازہ کھلا، وہ جیسے ہی باہر آیا تھا میرے ریوالور کی نالی اس کے پہلو کے ساتھ لگ گئی اور 3 کانسٹیبلوں نے اسے گھیر لیا۔ یہ اتفاق کی بات تھی کہ وہ ڈیوا ماچی ہی تھا، میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے پکڑ لیا اور فوراً ہتھکڑی لگا لی۔ گاؤں کے لوگوں کو جگایا، ان میں سے 2 جو ذرا سیانے تھے انہیں لڑکی کی برآمدگی کا مشیر بنایا اور ڈیوے سے کہا کہ مجھے لڑکی کے پاس لے چلو۔ تمہیں کمالے نے بھیجا ہے؟ ڈیوے نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے پوری طاقت سے ایک گھونسا اس کے منہ پر مارا۔ ایک کانسٹیبل نے اس کے کولے پر رائفل کا بٹ مار کر کہا، ملک صاحب نے تمہیں کیا حکم دیا ہے؟ وہ اندر کو چل پڑا، میں اس کے پیچھے گیا۔ کمرے میں لڑکی چارپائی پر بیٹھی تھی، شراب کی بوتل پڑی تھی۔ لڑکی واقعی خوبصورت تھی۔ اس نے دیکھا کہ پولیس آ گئی ہے تو وہ اٹھی، مگر اس کا سر ڈول گیا، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ یہ غیر متوقع اور اچانک نجات ملنے کا اثر تھا۔ لڑکی برآمد ہو گئی، اس کے زیورات بھی ڈیوے ماچی نے نکال دیے۔ میں نے مشیر نامہ تیار کیا، مشیروں کے دستخط لیے اور انہیں سمجھایا کہ انہیں گواہی کے لیے طلب کیا جائے گا۔ لڑکی کو میں ہوش میں لایا اور ہم کامیابی سے تھانے کو روانہ ہوئے۔ تانگے انتظار میں کھڑے تھے۔ آدھی رات گزر گئی جب ہم تھانے میں پہنچے۔ لڑکی اور ڈیوے ماچی کی حراست میں رہنے کا انتظام کر کے میں نے مزید کارروائی صبح تک ملتوی کر دی۔ صبح پہلا کام یہ کیا کہ کمالے سے زیورات برآمد کیے جو اس نے بھی بیچے نہیں تھے۔ ملزموں کا ریمانڈ لیا۔ لڑکی کے بیان تفصیل سے پیش کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے ان بیانات کی تصدیق کی جو دوسرے ملزم دے چکے تھے۔ اس کی ذہنی اور جسمانی حالت بہت بری تھی، معلوم ہوتا تھا کہ وہ پاگل ہو جائے گی یا موقع ملا تو خودکشی کر لے گی۔ وہ آخر پردہ دار لڑکی تھی۔ اسے جب بتایا گیا کہ جس کی خاطر اس نے اتنا سنگین جرم کیا اور پاگلوں کی سی دلیری کا مظاہرہ کیا وہ قتل ہو چکا ہے تو وہ اتنا روئی کہ اس کی چیخیں نکل رہی تھیں۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ مقتول کا قاتل کون ہے۔ لڑکی نے کمالے اور ڈیوے ماچی کے خلاف میرا شک رفع کر دیا۔ قتل کے وقت یہ دونوں گاؤں میں اس لڑکی کے پاس موجود تھے۔
میرے لیے اب قتل معمہ رہ گیا تھا۔ میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ کالی چھپکلی اتنی جرت کر سکتا ہے، لیکن انسان کی فطرت کو اندر سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ذہن پر زور دیا تو مجھے قبولو کا بیان یاد آ گیا۔ دولہا کے متعلق اس نے کہا تھا کہ دلہن کے اغوا کے اگلے روز دولہا کو یہ کہتے سنا گیا تھا، میں جانتا ہوں جو اللہ کو منظور ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ مجھے یہ بھی یاد آیا کہ ارشاد نے بتایا تھا کہ مقتول نے اسے تانے دیے تھے۔ یہ تانے ایسے تھے جو اشتعال کا باعث بنے ہوں گے۔ میں نے محض شک پر کالی چھپکلی کو تھانے بلایا۔ وہ آیا تو میں نے سب سے پہلے اس کی جوتی دیکھی، یہ اس کے کھرے کے مولڈ میں فٹ آ گئی۔ کھوجی کو بلایا، اس نے جوتی کا تلوا دیکھا تو کھرے میں اس نے سلائی میں جو خصوصیت نوٹ کی تھی وہ جوتی میں نظر آ گئی۔ جس وقت ہم اس کی جوتی اتروا کر دیکھ رہے تھے اس کے وقت اس کی حالت بگڑنے لگ گئی تھی۔ اس کی زبان تھتھیانے لگی اور میں نے دیکھا کہ اس کے ہونٹ خشک ہو گئے اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ گلے کا تعویذ کہاں ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے کچھ بھی جواب نہ دیا، بے وقوفوں کی طرح میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ میں نے تعویذ اس کے سامنے رکھ دیا اور کہا، یہ ہے تمہارے جرم کا ثبوت۔ پھر میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کی باتیں شروع کر دیں۔ قاتل ہونے کے باوجود اسے بے گناہ اور مظلوم کہا۔ ایسی بہت سی باتیں کہیں جن سے وہ موم ہو گیا۔ بہت سی جھک جھک اور طرح طرح کی باتوں کے بعد میں نے اسے اقبال جرم کے لیے تیار کر لیا۔ اس نے اپنے طویل بیان میں کہا کہ اس کی شکل و صورت، جسم اور رنگ کی وجہ سے اسے دھتکارا گیا۔ لڑکی نے بھی اسے کالی چھپکلی کہا۔ وہ جسے چاہتی تھی اس نے بھی اسے تانے دیے۔ وہ جس کے ساتھ بھاگی تھی اس نے مجھے کہا کہ اب اپنے جیسی کوئی اور ڈھونڈ لو۔ میں نے یہ بالکل نہیں سوچا کہ وہ یہیں موجود ہے تو میری دلہن بھی یہیں ہوگی۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے کسی پر شک ظاہر نہیں کیا تھا۔ اس وقت مجھے معلوم تھا کہ وہ کس کے ساتھ گئی ہے۔ میں نے موقع تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اسے خیال آ گیا کہ مقتول بہت سویرے اکھاڑے میں ورزش کے لیے جاتا ہے۔ اگلے دن وہ ادوائن کی گز بھر رسی لے کر بہت سویرے گھر سے نکل گیا۔ رات وہ اسی کمرے میں سویا تھا جہاں سے اس کی دلہن غائب ہوئی تھی۔ سحر کے وقت اٹھا اور دبے پاؤں باہر چلا گیا۔ وہ میدان میں گیا اور اکھاڑے کے قریب ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مقتول آیا۔ اس نے کپڑے اتارے اور جسم کی مالش کی۔ وہ ڈنٹر پیلنے لگا تو دلہا دبے پاؤں اس کے پیچھے جا پہنچا۔ رسی کے دونوں سرے ہاتھوں میں پکڑ کر اس کے پیچھے سے رسی مقتول کی گردن میں پھینکی۔ مقتول کے سنبھلنے تک اس نے تیزی سے رسی کو مروڑ کر بڑا تنگ پھندا بنا دیا۔ مقتول کے مقابلے میں قاتل کا جسم کچھ بھی نہ تھا، مگر اس کی گردن پھندے میں آ گئی تھی اور قاتل رسی کو ابھی تک مروڑ بھی رہا تھا اور جھٹکے بھی دے رہا تھا۔ مقتول نے ایک بار زور لگایا۔ قاتل نے بیان میں کہا کہ رسی اس کے ہاتھ سے چھوٹ چلی تھی۔ مقتول نے ایک ہاتھ پیچھے کر کے قاتل کی گردن پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھ میں تعویذ کا دھاگا آ گیا جو ٹوٹ گیا۔ اس کے فوراً بعد مقتول کا جسم ڈھیلا ہو گیا۔ قاتل نے پھندا اور زیادہ تنگ کر کے زور زور سے جھٹکے دیے۔ مقتول گر پڑا۔ قاتل نے رسی وہیں چھوڑی۔ تعویذ کو اسے خیال نہ رہا اور وہ اکھاڑے سے گزر کر گھر چلا گیا۔ گھر والے ابھی تک سوئے ہوئے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں گیا اور لیٹ گیا۔ قاتل کا جرم ثابت کرنا آسان نہیں تھا، لیکن وہ عدالت میں اپنے اقبالی بیان سے منحرف نہیں ہوا۔ میں نے جو گواہیاں پیش کی وہ اشتعال ثابت کرتی تھیں۔ موقع کا کوئی اور گواہ نہ تھا۔ اسے 7 سال سزائے قید دی گئی۔ ہائی کورٹ نے اپیل میں اسے شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا۔ کمالے اور ڈیوے ماچھی کو اغوا اور آبرو ریزی کی دفعات کے تحت مجموعی طور پر 11 سال سزا دی گئی۔ ارشاد کو آنت جرم میں 6 ماہ اور قبولوں کو 3 سال۔ جمیلہ بے شک مظلوم تھی لیکن وہ ملزم بھی تھی۔ میں اسے معاف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس معاملے میں قانون بڑا ڈھیلا ہے۔ سزا اس آدمی کو ملتی ہے جو لڑکی کو یا کسی کی بیوی کو ورغلا کر لے جائے۔ میں نے سوچا کہ جمیلہ بچ گئی تو اس سے ان بیویوں کو شہ ملے گی جو خامدوں کو ناپسند اور کسی اور کو پسند کرتی ہیں۔ میں نے اسے دھوکہ دہی کے الزام میں پیش کیا تھا لیکن وہ بچ گئی۔ وہ بہت ہی بری اور شرمناک سزا بھگت چکی تھی۔ یہ سزا کیا کم تھی کہ وہ برادری سے ہمیشہ کے لیے دھتکاری گئی تھی۔ لسنرز، جہاں پہ اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے، کبھی کبھی احمد یار خان صاحب خود ہی لوگوں کی سزاؤں کا اور جزاؤں کا فیصلہ کرنے لگ جاتے ہیں یا اپنی ججمنٹ پاس کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ سوچ قابل اعتراض ہے، لیکن وہ ہمارے بزرگ ہیں، لکھنے والے بھی ہمارے بزرگ ہیں، راوی بھی، اور ہمارے بزرگوں میں یہی عادتیں ہوا کرتی تھیں۔ اینی وے، کہانی ختم ہوتی ہے یہاں پر۔ مجھے امید ہے کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور کانٹینٹ آپ کو پسند آ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔
انشاءاللہ پھر ملیں گے بہت جلد کسی اور نئی کہانی کے ساتھ. ابھی کے لیے اللہ حافظ.